नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। आज इंशाल्लाह हम सूरतुल नम की आया नंबर 7 से शुरू करेंगे और इसमें हम मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या पढ़ेंगे और उसके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम का और दाऊद अलैहिस्सलाम का। शुरू करते हैं। इद क़ाला, जब कहा, मूसा मूसा अलैहिस्सलाम ने, लि अहलिही, अपने घर वालों से, इन्नी, बेशक मैंने, आनस्तु, देखी है, नारन, आग, सआतीकुम, अनकरीब मैं लाऊंगा तुम्हारे पास, मिन्हा, उससे, यानी उस आग में से, वहां से, बिखबरिन, खबर, औ या आतीकुम, लाऊंगा तुम्हारे पास, बिशहाबिन, सुलगता हुआ, कबसिन, अंगारा, लअल्लकुम, ताकि तुम, तस्तलून, ताकि तुम तापो। यहाँ पर इस आयत में ये कहा जा रहा है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने घर वालों से कहा कि मैंने एक आग देखी है, मैं वहां से रास्ते की खबर लेकर आता हूँ, या फिर ये कि वहां से एक सुलगता हुआ अंगारा लेकर आता हूँ ताकि तुम जो है उसको ताप लो, यानी उससे जो है ना गरमाइश ले लो। अब ये बेसिकली वाकया है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम मदियन में काफ़ी वक्त गुजार कर, काफ़ी अरसा गुजारने के बाद जो है मिस्र की तरफ वापस जा रहे थे, और ऐसे लग रहा है कि जैसे रात का वक्त था और जो है सफ़र में है, रात का वक्त है, और मे बी रास्ता जो है शायद भटके हुए हैं, तो वहां पर जो है, और सर्दी का मौसम भी लग रहा है कि जैसे कि वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए, यानी आग मुझे नजर आ रही है, तो हो सकता है मैं वापसी पे तुम्हारे लिए जो है वो थोड़ी सी आग ले आऊं और सुलगता अंगारा ले आऊं ताकि जो है तुम ताप लो। और ली अहली ही, जो है अपने घर वालों से। अब यहाँ पर पता चल रहा है कि उनकी बीवी जो है वो उनके साथ हैं, और हम ये देख रहे हैं कि किस कदर, यानी जो है अगर एज अ हस्बैंड हम देखें तो उनका जो किरदार हमें नज़र आ रहा है कि उनकी वाइफ उनके साथ हैं, और उन्हें अंदाज़ा हो रहा है कि रास्ते की जो कुछ मुश्किलात उनको भी आ रही हैं और उनकी वाइफ को भी आ रही हैं, तो उसके लिए क्या है कि वो कुछ कोशिश कर रहे हैं ताकि अपनी बीवी को जो है वो कंफर्ट दे सकें। और फिर ये भी कि यानी ऐसा नहीं हो कि अच्छा आग देखी हो और कहें कि अच्छा चलो मैं जाता हूँ और देख लूँ, और बिना बताए या बिना कुछ बात कहे जो है वो चले जाएं। यानी बेसिकली बात कितनी डिटेल के साथ, क्योंकि रात को उनको छोड़ के जा रहे हैं, तो बड़े उसके साथ जो है एक अच्छे अंदाज में बात करके, ताकि उनको तसल्ली भी रहे कि अच्छा ये उनके लिए कुछ जो है वो लेने जा रहे हैं, उनके कंफर्ट के लिए कुछ जो है वो कर रहे हैं। और फिर ये चीज़ भी हमें नज़र आ रही है कि अपने घर वालों से, यानी जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, एक और जगह पे हमें क्या पता चलता है कि जो जमा का सीगा है ना, उसमें उन्होंने बात की है, तो उससे यानी क्या बात पता चलती है कि एक रिस्पेक्ट का पता चल रहा है कि जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है एक दूसरे के लिए, वो भी वहां पर मौजूद है। तो यानी एज अ हस्बैंड जो है ना, हमें उनका, मूसा अलैहिस्सलाम का बेहतरीन जो है ना किरदार नजर आ रहा है कि कितने अच्छे तरीके से वो अपनी वाइफ से बात कर रहे हैं, और उनकी जो परेशानी है और मुश्किल है उसका उनको एहसास है, और उस मुश्किल को वो दूर करने की भी कोशिश कर रहे हैं। और फिर ये कि जब बात भी कर रहे हैं तो बात करने का अंदाज भी क्या है, बहुत बेहतरीन है, यानी कितने अच्छे तरीके से बता रहे हैं कि जो मैंने आग देखी है, तो वो ऐसा नहीं है कि कुछ यानी खतरे वाली बात है, ये कुछ है आनस्तु, यानी मुझे उनसियत सी महसूस हो रही है। ऐसा नहीं है कि मुझे वहां जाते हुए कोई खौफ लग रहा है, कुछ इस तरह से खतरे की बात लग रही है, नहीं, बल्कि क्या है, आनस्तु, कि मुझे थोड़ी सी उनसियत सी महसूस हो रही है। और पूरे अच्छे तरीके से जो है वो बात करके जा रहे हैं, और क्या कहते हैं कि हो सकता है कि वहां से मुझे कुछ रास्ते की खबर मिल जाए, और ये कि हो सकता है कि कुछ आग मिल जाए जिसको कि तुम जो है वो ताप सको। और फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम उस आग की तरफ जाते हैं, वहां उस वादी में पहुंचे, फलम्मा, बस जब जा आहा, वो आया उसके पास, यानी मूसा अलैहिस्सलाम उस आग के पास, उस वादी में पहुंचे, नू दिया, निदा आई, पुकारा गया, अन, ये के, बूरी का, बाबरकत है, मन, वो जो, फिन्नारी, आग में है, व मन, और वो जो, हौलहा, उसके इर्द गिर्द है। अब जब मूसा अलैहिस्सलाम उस आग के करीब पहुंचे,
تو وہاں پر ان کو ایک آواز سنائی دے گی، اور آواز کیا تھا؟ یعنی نو دیا۔ اب یہاں پہ یہ نہیں پتا چل رہا، یہ نہیں بتایا گیا کہ آواز کہاں سے آئی اور کس نے دی، صرف یہ کہ پکارا گیا، یعنی کسی اور نے ان کو جو ہے پکارا، اور کیا کہا کہ جو کچھ اس آگ میں ہے اور جو اس کے ارد گرد ہے وہ سب کیا ہے؟ بابرکت ہے۔ وہ سبحان اللہ، اور پاک ہے اللہ رب العالمین، جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب اس آیت میں جو بات اہم بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ یہ آگ اور اس کے ارد گرد جو کچھ بھی ہے وہ کیا ہے؟ برکت والا ہے، بابرکت ہے۔ اور اب یہاں سے جو ہے نا، یہ بیسیکلی اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس چیز کو کلیئر نہیں کیا گیا کہ وہاں پر کیا ہے جس کو کہ بابرکت کہا گیا ہے۔ تو اس کی تفاسیر جو ہے نا مختلف اس میں کی گئی، جیسے کیا کہ یعنی آگ میں اور آگ کے ارد گرد کیا ہے کہ وہاں پر جو ہے جیسے کہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام جو کہ اس آگ کے پاس موجود تھے، اور پھر یہ کہ یا پھر یہ کہ اس آگ میں جو ہے وہ فرشتے تھے اور اس ماحول میں فرشتے تھے، تو ظاہر سی بات ہے ان سب کی وجہ سے کیا تھا کہ اس جگہ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بابرکت بنا دیا تھا، کہ موسیٰ علیہ السلام ہے اور وہاں پر فرشتے ہیں آگ میں یا آگ کے سراؤنڈنگ میں، اور پھر وہ جو جگہ بھی تھی جیسے کہ جو اس وادی کو بھی جو ہے وہ بابرکت کہا گیا ہے، اس زمین کو بھی جو ہے بابرکت کہا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو برکت عطا کی، جو کہ ہم نے جیسے سورہ اسراء میں بھی پڑھا تھا نا، کہ اس مسجد الاقصیٰ اور اس کے ارد گرد کا جو علاقہ ہے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بابرکت بنا رکھا ہے۔ تو بیسیکلی اب یہ جو ہے نا یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ اچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اس درخت میں موجود تھے، یا یہ کہ وہ جو روشنی، وہ جو آگ تھی وہ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ موجود تھے۔ اب ان چیزوں سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ جو چیزیں بتائی نہیں گئیں تو ان کے بارے میں بہت بڑی بڑی باتیں جو ہے نا اپنے پاس سے نہیں کی جا سکتی، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ اس چیز کو یعنی یہ چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے شایان شان بھی نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے جو ہے مخلوق کی تشبیہ اس میں ہو نا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جیسا کوئی نہیں ہے، یہ بات ہم سب بہت اچھے سے جانتے ہیں، جو کہ سورہ اخلاص جو کہ چھوٹی سی سورہ ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت واضح کر دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے؟ احد، یونیک ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ جب اس کے جیسا کوئی نہیں ہے تو مخلوق اور خالق کا بیسیکلی یہی فرق ہے کہ خالق جو ہے نا وہ اپنی مخلوق سے ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے، اور آبویسلی اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ اور اگر یعنی معبود میں مخلوق کی تشبیہ آ جائے تو بیسیکلی وہ پھر معبود نہیں ہے۔ معبود کس کو ہونا چاہیے؟ جو کہ مخلوق سے بالکل ہٹ کرو، مخلوق کی صفات اس میں نہیں ہونی چاہیے، مخلوق کی تشبیہ اس میں نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہاں پر جو ہے یہ کہنا کہ اچھا جیسے کہ وہ حلول کرنے کا کہ جی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ درخت میں حلول کر گئے یا پھر آگ میں، تو اس قسم کے جو عقائد ہیں ان سے اوائڈ کرنا چاہیے، اور اسی لیے کہ لوگ جو ہیں یعنی ڈی ٹریک نہ ہو جائیں، ڈیویٹ نہ ہو جائیں، آگے ہی بتا دیا گیا، یعنی وہاں سے اگر درخت میں سے یا اس آگ میں سے یہ آواز آ رہی تھی کہ وہاں پر جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، تو ساتھ ہی آگے نا دیکھیں آیت کیا بتا دی گئی، وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ یعنی اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ اچھا وہاں پر نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ موجود تھے، اور یا پھر یہ کہ آگ کی صورت میں یا درخت کی صورت میں یا کچھ اس طرح سے، تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ احد ہے، ایک ہے، اکیلا ہے، واحد ہے، یکتا ہے، یونیک ہے، اور وہ کسی بھی طرح سے جو ہے یعنی اس کے شایان شان نہیں ہے کہ اس کی تشبیہ جو ہے، مماثلت جو ہے وہ اس کی کسی مخلوق کے ساتھ ہو۔ تو کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے؟ رب العالمین ہے۔ اور یہ چیز بھی کہ آگے بھی جیسے کہا گیا یا موسیٰ، اے موسیٰ، انہو، بے شک وہ، انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں،
یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا انٹروڈکشن دیا اور ساتھ ہی کہا العزیز الحکیم، غالب اور حکمت والا۔ وہی بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ غالب ہے، قدرت رکھتا ہے ہر طرح سے، ہر طرح کی چیز کو کرنے کی، اور حکیم ہے، اور جس طرح سے وہ چیزوں کو کرتا ہے وہ کیا ہوتی ہیں؟ وزڈم پر مبنی ہوتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پر موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا اس بات سے یعنی غنی ہے، پاک ہے کہ وہ وہاں اس وادی میں اترے یا آگ کی صورت میں یا یہ کہ درخت کی صورت میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے بھی کلام کیا اللہ تعالیٰ نے کر لیا۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ العزیز ہے، یعنی ہر طرح سے وہ اس کام کو کرنے پہ جو ہے پوری پوری قدرت رکھتا ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ وَأَلْقِ، اور ڈال دے عصا کا اپنی لاٹھی، فلما، پس جب رآہا اسے دیکھا، تہتزُّ، ہل رہی تھی، کأنہا، گویا کہ وہ جانٌ، سانپ ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا انٹروڈکشن دیا موسیٰ علیہ السلام کو، اور ساتھ ہی ان سے کیا کہا گیا کہ اپنی لاٹھی جو ہے نا اس کو ڈال دیں، نیچے ڈال دیں۔ اور اس یعنی جیسے انہوں نے اپنی لاٹھی کو نیچے ڈالا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جو لاٹھی تھی، عصا تھا، وہ ایک بڑا سانپ جو ہے نا اور موو کرتا ہوا، تیزی کے ساتھ ہلتا ہوا سانپ جو ہے نا وہ بن گیا۔ اب کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام جو کہ رات کا وقت تھا، اور اس طرح سے جو ہے یہ سب کچھ ان کے ساتھ واقعہ رونما ہو رہا تھا، اور ان کی اپنی لاٹھی جو ہے وہ سانپ بن کر حرکت کرنے لگی، تو ہوا کیا؟ ولا، پھر گیا، بھاگا، مدبرن، پیٹھ پھیر کر، ولم، اور نہ یعقب، پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اب یہ چیز جو ہے اس سے موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اس قدر ڈر گئے کہ ولا، منہ پھیر کر، پیٹھ پھیر کر بھاگے، اور ایسے بھاگے، ولم یعقب، کے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ سم ٹائمز ہوتا ہے نا کہ یعنی یہ جو ہے نا ڈرنے کی زیادہ کیفیت پتہ چل رہی ہے، کیونکہ اگر تھوڑا ڈرو تو آپ ذرا پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں کہ اچھا دیکھوں کیا حالات چل رہے ہیں، لیکن وہ اتنے ڈر گئے کہ انہوں نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ اب یہاں سے جو ہے نا یہ چیز بھی ہمیں پتہ ہونی چاہیے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو پرسنالٹی ہے اس کے بارے میں ہمیں بہت اچھے سے پتہ ہے کہ بہت ہی بہادر انسان تھے، اور ڈرنے والے قطن نہیں تھے، یعنی بہت حوصلے والے، بہت مضبوط ان کی پرسنالٹی تھی، اور بہت بہادر شخصیت تھے۔ لیکن یہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ ڈر گئے اور انہوں نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ تو یہ جو سارا کچھ ہوا ہے نا، یہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک اچانک سے جو کچھ ہوتا ہے، اور فطری طور پر یعنی کسی بھی انسان کے ساتھ ایسا ہو تو اس کا ریئیکشن یعنی انسٹنٹ جو ریئیکشن ہے نا وہ نظر آ رہا ہے ہمیں۔ اور اس طرح کی چیزوں سے جو قدرتی چیزیں ہوتی ہیں، سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ یہ یعنی انسان کے اندر تھوڑا سا جیسے سانپ ہے، اور ایک قدرتی طور پر ہر انسان کو کے دل و دماغ میں اس کا تھوڑا سا ڈر اور خوف ہوتا ہے، اور بھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ چیز بڑی چھوٹی سی ہوتی ہے، اور کوئی شخص یعنی بظاہر بہت مضبوط، بہادر اور سب کچھ ہوتا ہے، لیکن سم ٹائمز ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، کوئی انسیکٹ یا کچھ بھی، تو اس کے لیے اس کے ذہن میں کچھ تھوڑا سا خوف ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ چیزیں تھوڑی قدرتی سی ہیں، یعنی یہ کوئی ایسی عیب کی بات نہیں ہے، کوئی امبیرسمنٹ کی بات نہیں ہے کہ وہ بندہ کہے کہ اچھا میں تو بہت بہادر ہوں تو اب مجھے کسی چیز سے نہیں ڈرنا چاہیے، میں کسی چیز سے نہیں گھبراتا، میں کسی چیز سے نہیں ڈرتا۔ یہ کچھ ایسا نہیں ہے۔ سم ٹائمز کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے معاملے میں انسان تھوڑا سا کمزور ہوتا ہے، یا پھر یہ کہ اس کے اندر قدرتی سا ایک خوف اور ڈر ہوتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ اب یہ سچویشن دیکھنے کے بعد جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یا موسیٰ، اے موسیٰ، لا تخف، مت ڈریے، انی، بے شک میں، انی، بے شک، لا، نہیں، یخاف، خوف کھاتے، لدیہ، میرے پاس، المرسلون، پیغمبر۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ ڈریے مت، کیونکہ ہمارے ہاں پیغمبر جو ہے وہ نہیں ڈرا کرتے۔ اب یہ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام چونکہ اس وقت تھوڑا سا گھبرا رہے تھے، ڈر رہے تھے، تو کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی اور خوشخبری بھی دے دی
تسلی کے ساتھ ساتھ ان کو خوشخبری بھی دی تاکہ ان کا جو دھیان ہے نا وہ دوسری طرف چلا جائے، خوف سے ہٹ کر جو ہے نا جو اصل بات ہے اس کی طرف وہ فوکسڈ ہو جائیں، کہ آپ کو جو یہاں پر بلایا گیا ہے وہ آگ دکھا کر، جس سے کہ آپ کو انسیت محسوس ہو رہی تھی، آپ کھینچے چلے آئے اس آگ کی طرف، تو یہاں پر آپ کو ایک مقصد کے تحت بلایا گیا، جو کہ مقصد کیا ہے، بہت بڑا ہے، کہ آپ کو یہاں پر نبوت عطا کی جائے گی۔ اور obviously انسان جتنا بھی پریشان ہو، جتنا بھی خوفزدہ ہو، اور کوئی بہت بڑی بگ نیوز آ جائے، تو سب خوف، سب خدشات، سب گھبراہٹ جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بھی دیکھیں کہ کتنی مہربانی اور کتنا پیارا طریقہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہمیں نظر آ رہا ہے، کہ اگر وہ ڈر گئے تھے تو کیا کہا کہ لا تخف، مت ڈریے، انی لا یخاف لدی المرسلون، کہ میرے ہاں جو رسول ہیں وہ ڈرا نہیں کرتے، کیونکہ رسول تو جو ہے بہت بڑے مقام اور مرتبے پر ہوتے ہیں، اور بہت بڑی ذمہ داری ان کے پاس ہوتی ہے۔ اور یہ کہ اور اس میں یہ چیز بھی ہے کہ جس ذات کے پاس آپ موجود ہیں وہ ذات بہت بڑی ہے، اس کے پاس ہوتے ہوئے آپ کو کسی بھی چیز سے، کسی بھی بات سے جو ہے نا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ جو نبوت اور رسالت ان کو دی جائے گی، اور جب اس کام کو یہ کریں گے، نبھائیں گے، تو بہت خطرات ہوں گے، بہت مشکلات ہوں گی، اور انسان ہونے کے ناطے انسان ڈر جاتا ہے، خوف کھا جاتا ہے، اور سم ٹائمز جو ہے وہ یعنی گیو اپ کرنے کی طرف آ جاتا ہے، یا اس کے کام میں کمی پڑ جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں ان کو یہ بھی تسلی دے دی کہ آپ کو نبوت ملے گی، اور بہت بڑی بڑی مشکلات اب آپ کے سامنے آئیں گی زندگی کی، لیکن کیا ہے کہ لا یخاف لدی المرسلون، میری ذات کیا ہے، ہر وقت آپ کے ساتھ ہے، میرا ساتھ، میری مدد جو ہے وہ ہر وقت آپ کے ساتھ ہے۔ تو آپ کو کسی بھی مشکل سے، چاہے وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اس سے ڈرنے کی، اس سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے، آپ کے ساتھ ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے کہ الا من ظلم، مگر جس نے ظلم کیا، ایک ایکسیپشن بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے یعنی کسی کو خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے ساتھ ہے، اس شخص کے ساتھ ہے، تو پھر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، ایکسیپشن ہے، اسے ضرور ڈرنا چاہیے، الا من ظلم، جس نے ظلم کیا، جس نے ظلم کیا، جس نے گناہ کیا، جس نے نافرمانی کی، جس نے برے کام کیے، اسے ضرور اللہ کے یعنی اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ نافرمانی کی صورت میں، گناہ کی صورت میں، برائی کرنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے شامل حال نہیں رہتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ساتھ، اس کی مہربانی، اس کی رحمت، اس کی حفاظت، یہ ساری چیزیں کن کے ساتھ ہوتی ہیں؟ جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرما بردار ہوتے ہیں۔ مینس اب یہ تھوڑا سا یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ اچھا دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کفار جو ہیں بڑی مزے سے رہتے ہیں، ہر چیز ان کی ہو رہی ہوتی ہے، یہ وہ اس کا مطلب ہے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکڑ، اس کی سزا جو ہے اس کے معاملے میں خوف کی بات ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچنے کا ذریعہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اور کیا ہے کہ برے کاموں سے اور غلط چیزوں سے بچا جائے۔ اور اگر انسان ایسا نہیں کرتا، وہ گناہوں میں انوالو ہوتا ہے، ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، گناہ کے کام کرتا ہے، تو پھر کیا ہے کہ پھر اسے ڈرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی پکڑ کر سکتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ پکڑ کرنے پہ آئے گا تو کوئی بھی چیز جو ہے نا اس کی مدد نہیں کر سکتی، کوئی اس کا مددگار نہیں بن سکتا۔ تو بیسیکلی کیا ہے، الا من ظلم۔ اور اس سے یہ بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ یعنی گناہ جو ہے نا، غلط کام، ان کو نہ ڈر اور بے باک ہو کر نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ انڈرسٹوڈ ہے، ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، ہمیں کمزور بنایا گیا ہے، انسان کو کمزور ہی تخلیق کیا گیا ہے، بہت ساری چیزوں میں، بہت معاملات میں وہ کمزور پڑ جاتا ہے، ایموشنز ہوتے ہیں، مختلف چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ جس کہہ لیں کہ غلط کام کر جاتا ہے، نافرمانی کر جاتا ہے۔ لیکن کیا ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ انسان یعنی اس سے غلطی ہو گئی، اور
یعنی اس کے بعد بھی اس کو جو ہے یعنی ڈرنا چاہیے، معافی مانگنی چاہیے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن پھر بھی انسان غلط کر جاتا ہے، اور یعنی جذبات میں بہہ گئے یا کوئی بھی کچھ ایسا موقع آیا، کچھ سمجھ نہیں لگی اور ہم غلط کر گئے، تو اس کے بعد بھی کیا ہے کہ جیسے ہی ریئلائزیشن ہو، فوراً انسان کو جو ہے نا توبہ کر لینی چاہیے، معافی مانگ لینی چاہیے، اور ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ ہم سے گناہ سرزد ہو چکا ہے، اس کے لیے ڈرنا چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے۔ اور ایک ہوتا ہے یعنی سب سے ورسٹ کنڈیشن کیا ہے کہ پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے، اور ہم اس معاملے میں بالکل نہیں ڈرتے، یعنی ہمارے دل کے اندر آتا ہی نہیں ہے کہ ہم یعنی کوئی ندامت آئے، کوئی احساس اٹھے کہ اوہو یہ غلط ہے، نہیں، یعنی بڑے پرسکون ہوتے ہیں، کوئی وہ نہیں ہوتا، کوئی ندامت نہیں ہوتی، کوئی گلٹ نہیں ہوتا، جو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ان چیزوں کو کرتے رہتے ہیں۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ نہ ڈر اور بے باک ہو کر جو ہے نا اپنے گناہ پر جو ہے وہ آ، اپنے گناہ پہ جو ہے جیسے کہہ لیں کہ انسسٹ نہیں کرنا چاہیے، اصرار نہیں کرنا چاہیے گناہوں پر۔ گناہ ہو جائیں اور ہوتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ توبہ اور استغفار ہونا چاہیے۔ اور ایک اور چیز بھی ہے کہ یعنی جب گناہ ہو جائیں، اس کے جب کوئی گناہ سرزد ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے اور انسان کو پتہ بھی چل جائے کہ یہ میں نے غلط کیا ہے، تو اس کو چھوڑنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اور پھر نیکی کے کام جو ہے نا ان میں بڑھ جانا چاہیے، اور نیکیاں کرنی چاہیے تاکہ وہ جو گناہ کا اثر ہے نا وہ زائل ہو جائے، وہ ختم ہو جائے۔ اور پھر کیا ہے، یعنی وہی بات جو آگے بھی بتائی جا رہی ہے، الا من ظلم، مگر جس نے ظلم کیا، ثم پھر بدلا بدل دیا، حسنن نیکی سے، بعد سوء برائی کے، یعنی ایکسیپشن صرف اس شخص کی ہے کہ جس نے کہ یعنی ظلم کیا، اسے جو ہے نا ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ کر سکتے ہیں، لیکن پھر کیا ہے، ثم بدلا، بعد میں وہ کیا تھا، اس نے بدل دیا اپنے اس غلط کو، کس سے بدل دیا، حسنن نیکی سے، یعنی اپنی اس نے جو ہے برائی کو اس نے نیکی سے بدل دیا، فَإِنِّي، تو بے شک میں، غفور الرحیم، میں معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہوں۔ اور یہ چیز جو ہے نا آپ کو، یہ پیٹرن، یہ سٹائل جو ہے نا قرآن میں کثرت سے نظر آئے گا کہ گناہوں کی بات ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا خالق اور مالک ہے، کریٹر ہے، بنانے والا ہے، اس سے پتہ ہے کہ انسان گناہ کریں گے، اور اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی ہمیشہ یعنی گناہ کی بات ہوتی ہے تو یعنی ایک نارمل اس میں ہوتا ہے کہ اچھا گناہ ہو گیا، اور پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ لیکن جو توبہ کر لے گا، جو شرمندہ ہو جائے گا، جو گناہ کو چھوڑ دے گا، جو گناہ کے بعد نیکیوں کی طرف آ جائے گا، فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر میں کیا ہوں، بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہوں۔ تو اس معاملے میں یہ بات بہت بہت جو ہے نا، کیونکہ ایک یہ چیز بھی ہوتی ہے نا کہ ہم گناہوں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ہم گناہوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے اور چھوڑتے بھی نہیں ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم جو ہے یعنی یہ کہتے ہیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے۔ تو بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات غفور الرحیم ہے، بہت بہت زیادہ بخشنے والی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بھی یعنی فرماتے ہیں کہ کوئی جو ہے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ لے کر آئے گا تو اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ چاہے تو معاف کر دے، لیکن ہمیں جو ایک جنرل پیٹرن، جو ایک پرنسپل بتایا گیا ہے، جو اصول بتایا گیا ہے زندگی گزارنے کا، وہ یہ کیا ہے کہ انسان جانتے بوجھتے جو ہے نڈر بے باک ہو کر گناہ نہ کرے، اور گناہ ہو جائے تو اس کے بعد توبہ اور استغفار کرے، لیکن جان یعنی گناہ بھی کرتے رہنا اور پھر کہنا کہ اچھا اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، تو بیسیکلی یہ اپنے آپ کو جو ہے نا بہت دھوکہ دینے والی بات ہے، اور یعنی اس چیز میں ہمیں ہونا چاہیے کہ یہ دنیا جو ہے یہی موقع ہے کہ انسان اپنے گناہوں کی بخشش مانگے، اور جتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہیں اگر انسان توبہ کرتا ہے، باز آ جاتا ہے، فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے، بخشنے والی اور رحم فرمانے والی ہے۔ وَأَدْخِلْ، اور داخل کر، یَدَکَ، اپنا ہاتھ، فی جیبک، اپنے گریبان میں، تخرج، نکلے گا، بیضاء، سفید۔ اب کیا ہے
अब मूसा अलैहिस्सलाम से क्या कहा गया कि अपना हाथ जो है अपने गिरेबान में डालो, तो वो कैसा निकलेगा? तखरुज बैदा मिन गैरि सू, बगैर किसी ऐब के सफेद चमकता हुआ निकलेगा। फी तिसई, 9 में से है आयात निशानियां, इला फिरौना, फिरौन की तरफ, व कौमिही, और उसकी कौम की तरफ। अब मूसा अलैहिस्सलाम को रिसालत दी गई, उनको पैगंबर बनाया गया, और फिर उनको जो है उस काम को, उस टास्क को करने के लिए कुछ चीज़ें जो रिक्वायर थी वो उनको दी गई, कुछ मोजज़ात दिए गए। और इसके अलावा भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यानी और भी यानी ये जो मोजज़ा इनको दिया गया कि असा जो था वो उनका सांप बन जाता था, और हाथ अपना गिरेबान में डालते और निकालते तो वो चमकता हुआ सफ़ेद होता था बगैर किसी ऐब के, यानी वो कोई ऐब की वजह से नहीं वाइट होता था, बल्कि क्या था कि ये एक मोजज़े की सूरत में होता था। तो ये दो मोजज़े जो हैं ये उन 9 निशानियों में से हैं, जो कि और भी जो है मूसा अलैहिस्सलाम को दी गई। जैसे कि हम देखते हैं कि जब आप मिस्र में थे तो वहां पर जो है जैसे कि यानी तूफान भेजा गया टिड्डियों का, और खून था, और फिर इसके अलावा जो है जुओं का था, यानी ये सारी चीजें जो हैं हमें मुख्तलिफ निशानियां जो है वो उनको दी गई थी। और उनको फिरौन और उसकी कौम की तरफ भेजा गया था। मकसद क्या था कि फिरौन को जो है तौहीद की दावत दी जाए कि वो अपनी सरकशी से बाज आए, अपने आप को खुदा ना कहे, और वहां से बनी इसराइल को फिरौन से आजाद करवा कर जो है वापस फलस्तीन लेकर आना। और इन नहुम, बेशक वो, कानू हैं कौमन फासिकीन, यानी अब ये जो फिरौन और उसकी कौम क्या है, ये क्या है? कानू कौमन फासिकीन, बदकिरदार लोग हो चुके हैं, यानी बहुत ज्यादा सरकशी में जो है वो मुब्तला हैं। फलम्मा, बस जब, जाअत हम, पहुंची इनके पास, आयातुना, हमारी निशानियां, मुबसिरतन, रोशन। अब यहाँ पर जो है ना उस वाक़े को बहुत मुख्तसर करके बताया जा रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम जब उनके पास पहुंचे और उनको तबलीग की निशानियां सारी दिखाई, सब कुछ हुआ। और ये निशानियां कैसी थी? मुबसिरतन, रोशन, यानी मुबसिरा जैसे बसीरत से, यानी क्या है कि आई ओपनिंग, कि ऐसी निशानी, ऐसी वाज़े निशानियां थी कि जो कि इंसान के दिल और दिमाग को रोशन कर दे, यानी जो रियलिटी है उसको बिल्कुल अयां कर दे, हकीकत जो है ना उसको बिल्कुल वाजे कर दे। तो इस तरह की निशानियां जो हैं वो मूसा अलैहिस्सलाम को दी गई थी। लेकिन जब उनके पास पहुंची ये निशानियां तो उन्होंने क्या कहा? कौलू, उन्होंने कहा, हादा, ये सिहरुन, जादू है, मुबीन, खुला, यानी मुबसिरा, बहुत रोशन वाजे निशानियां थी, इसके बावजूद भी उन्होंने क्या कहा कि ये तो क्या है? जादू है, खुल्लम खुल्ला। वजहदू, और इनकार किया उन्होंने, बिहा, उनका, यानी उन्होंने उन निशानियों का इनकार कर दिया। हालांकि व, और इस्तक़ई न था, इस्तक़ई न था, कायल हो गए थे उनके, अनफुसुहुम, दिल उनके। निशानियां इस कदर वाज़े थीं, क्लियर थीं, और लेकिन इसके बावजूद भी जहादू, जानते बूझते हुए, पहचानने के बाद उन्होंने क्या कर दिया? उन निशानियों को मानने से इनकार कर दिया। और हकीकत में क्या था कि उनके दिल, उनके नफ्स जो हैं उन निशानियों के, उस हकीकत के, वो निशानियां जिस हकीकत की तरफ जो है वो पॉइंट आउट कर रही थी, उस चीज के वो कायल हो चुके थे। इस्तक़ीनत था जो है ना बेसिकली यकीन है। और यकीन को हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि यकीन ऐसी कैफियत होती है जो कि इंसान के अक्ल और इरादे को काबू में रखे। यानी यकीन क्या होता है कि जो कि बिल्कुल एब्सोल्यूट जो है ना रियलिटी होती है, जिसका कोई कोई इनकार नहीं कर सकता। जैसे कि सूरज जो है वो चमकता हुआ है, रोशन है, रोशनी देता है और गर्मी देता है, यानी सूरज अगर चमक रहा हो, निकला हुआ हो, तो उससे कोई इनकार नहीं कर पाएगा। कोई ये कह नहीं सकता कि भाई सूरज नहीं निकला हुआ, यानी हर एक को अगर सूरज निकला हुआ है तो उस पर उसका यकीन कैसा होगा? पुख्ता यकीन होगा, विदाउट एनी डाउट कि हाँ ये सूरज है जो कि चमक रहा है। तो बेसिकली ये निशानियां जो थी ऐसी वाज़ेह थी कि उनके नफ्स जो है ना वो उन निशानियों पर इसी तरह यकीन कर चुके थे कि जैसे कि इंसान को सूरज देखकर यकीन होता है कि हाँ ये निकला हुआ है, इस वक्त दिन है, इस वक्त ये रोशनी है। इस तरह का यकीन जो है उनके दिलों में आ चुका था।
لیکن جہادو انکار کیا. کیوں انکار کیا؟ ظلم و علووا، ظلم کرتے ہوئے، اور یہ کہ غرور کے ساتھ، تکبر کے ساتھ، یعنی اپنے آپ کو اتنا بڑا مانا، اپنے آپ میں اس قدر تکبر کیا کہ اتنی واضح اور جو کہ پر یقین کیفیت تھی اس کو بھی انہوں نے کیا کر دیا؟ جھٹلا دیا، اس کا بھی انہوں نے انکار کر دیا. اور یہ چیز بھی ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ یہ ظلم اور تکبر، یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو کہ انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتی ہیں. اور یہ ہوتا ہے نا کہ سم ٹائمس کیا ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگ جاتا ہے، اس میں بہت غرور اور تکبر آ جاتا ہے، تو کبھی دیکھا ہوگا نا کہ ہم کہتے ہیں کہ ہاؤ کم، کہ کسی نے ایسا کیوں کر دیا، کوئی کسی کے ساتھ ایسے زیادتی کیوں کر جاتا ہے، جبکہ واضح طور پر نظر آتا ہے کہ یہ کتنا یعنی کرول تھنگ ہے، کتنی یعنی دردناک قسم کی چیز ہے جو کہ کوئی کسی کے ساتھ کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود کرتے ہیں. اور پھر سم ٹائمس کیا ہوتا ہے کہ پتہ بھی ہوتا ہے کہ اس کا ریزلٹ بہت برا نکلے گا. فار ایگزامپل اگر کوئی مسلمان ہے تو ہمیں یعنی پتہ ہوتا ہے کہ بھئی ان کو یہ بھی یقین ہے کہ ایک دن یہ اللہ کے ہاں جائیں گے، اور اگر آج یہ کسی کے ساتھ اتنا برا کر رہے ہیں تو ان کی پکڑ بھی ہوگی، لیکن پھر بھی کر جاتے ہیں. تو وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہمیں حیرانگی ہوتی ہے کہ اچھا لوگ ایسے کیوں کر گئے، جبکہ حقیقت ایسی ہے اور یہ حقیقت ان کو بھی پتہ ہے، پھر بھی کس چیز نے ان کو اندھا کر دیا؟ تو بیسیکلی یہ ظلم، نا انصافی ہے، اور یہ غرور اور تکبر ہے جو کہ انسان کو حقیقت سے جو ہے نا بہت دور کر دیتا ہے. حقیقت سے دور اس سینس میں نہیں کرتا، حقیقت کو تو جان رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ تکبر اس قدر غالب آتا ہے کہ یہ حقیقت کو ماننا نہیں چاہتا، حقیقت کو بھی جو ہے نا وہ جھٹلا دیتا ہے. اور یہی چیز جو ہے فرعون اور اس کی قوم نے کی، ناانصافی کرتے ہوئے، غرور کرتے ہوئے، ایسی نشانیاں جو کہ روشن تھیں اور دل ان کے قائل ہو چکے تھے موسیٰ علیہ السلام کی سچائی کے، لیکن پھر بھی انہوں نے کیا کیا؟ انکار کیا. اور یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ اب اس کی اگزامپل جو ہے نا ہمیں لگے گا کہ ہاؤ کم، کہ کیسے اگر اتنا انسان کو پتہ چل جائے تو وہ کیسے. سم ٹائمس کیا ہوتا ہے کہ آ، کسی کے ساتھ ہماری کوئی بات ہوئی یا کچھ بھی معاملہ ہوا، اور کچھ دیر کے بعد ہمیں احساس ہو گیا کہ ہم نے غلط کیا، ہم غلط تھے، ہماری سوچ غلط تھی یا ہمارا طریقہ غلط تھا، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے مان لیا تو یعنی ہم تھوڑا نیچا ہو جائیں گے، اور شاید دوسرے کی نظر میں میری وہ عزت نہیں رہے گی، یا پتہ نہیں میرے بارے میں وہ کیا سوچے، کس قسم کی باتیں کرے. تو بہت بار آپ اس چیز کو نوٹس کیجئے گا کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے، 100% پتہ ہوتا ہے کہ اس پوائنٹ پہ ہم غلط ہیں، لیکن ہم اس کو قبول نہیں کرتے، ہم مانتے نہیں، اس کا اقرار نہیں کرتے، اور ہم اسی چیز پر جو ہے نا انسسٹ کرتے رہتے ہیں. تو بیسیکلی اندر کا جو ہے نا تکبر ہوتا ہے، وہ اندر کا غرور ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ماننے میں کیا ہے کہ چھوٹا پن ہے، مان لیا تو ہم چھوٹے پڑ جائیں گے. تو یہ جو غرور اور تکبر ہے نا، اس کے ڈفرینٹ لیولز ہیں، اور اس میں بہت کانشیس ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر تو یہ چیز نہیں ہے، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر جو ہے نا دیکھنا چاہیے. کیونکہ جب ہم یہ بڑی بڑی باتیں سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید بس یہی چیزیں ہیں، ہم تو بہت ہی یعنی ہم میں تو تکبر نہیں ہے، ہم تو غرور نہیں کرتے. لیکن اگر آپ تھوڑا سا اپنی زندگی کو شعوری طور پر اگر ہم گزارنا شروع کر دیں، اپنے ہر عمل کے بارے میں، اپنی ہر چیز کے بارے میں کانشیس ہو جائیں، اور یہ کہ ہمیں جو ہے یعنی احساس جو ہے جواب دہی کا وہ ہمارے اندر اگر ہو، تو ہمیں بہت موقعوں پر پتہ چلے گا کہ ہم دوسروں کی صحیح بات صرف اس لیے نہیں مانے کہ نہیں نہیں، اس سے میں چھوٹی پڑ جاؤں گی، وہ میرے بارے میں پھر کیا سوچے گا. اور یہ معاملہ اکثر بچوں کے سامنے تو بہت ہی زیادہ پیش آتا ہے. بچے سم ٹائم بڑی اچھی زبردست صحیح قسم کی بات کر رہے ہوتے ہیں، ہماری کریکشن کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں صحیح بات بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم جو ہے نا آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں اور سیدھی بات کو جو ہے نا وہ قبول نہیں کرتے. کھلے دل کے ساتھ جو ہے نا یقین کریں بڑا مزہ ہے، اپنی غلطی کو ماننے کا بہت مزہ ہے، بہت سکون ملتا ہے. کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا اگر ہم یعنی تھوڑی دیر کے لیے لگتا ہے، کیونکہ شیطان ہے نا وہ ایسا دکھاتا ہے کہ شاید اس میں تمہارا نفع ہے، اس میں تمہاری بہتری ہے، تو بہتری نہیں ہوتی.
اس میں نقصان ہی ہوتا ہے. انسان کی اندر کی ذات جو ہے نا اس میں سکون نہیں رہتا. غلطی ہو گئی ہے بھئی، ہو گئی غلطی، کیا کریں، انسان ہے. اچھا اس وقت میں غلط تھی، چلو کوئی بات نہیں، آئی ایم سوری. یعنی یہ چیزیں انسان کو فری کر دیتی ہیں، بہت سکون دیتی ہیں. اور یعنی یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ انسان کو جکڑ کر رکھتی ہیں. اور جتنا انسان اپنے ساتھ سچا ہوتا رہتا ہے نا، یہ اپنے ساتھ سچائی ہے، یہ اپنے ساتھ سچائی ہے کہ ہم مان لیں کہ ہم سے غلط ہو گیا. تو جتنا انسان اپنے ساتھ اپنی ذات کے ساتھ آنےسٹ ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ جو ہے نا اس کا دل جو ہے وہ پرسکون رہتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آبویسلی کیا ہے کہ انسان کی اصلاح بھی ہوتی ہے، امپروومنٹ کی طرف جاتا ہے. اور بیسیکلی فائدے ہی فائدے ہیں، فائدے ہی فائدے ہیں اگر انسان اپنے اندر سے اپنی انا کو، اپنی ایگو کو، اپنے تکبر کو نکال دے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا چھوڑ دے. تو اس میں بہت فائدے ہیں، انسان اپنی زندگی میں بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے صرف اور صرف عاجزی اور انکساری اختیار کر کے. تکبر اگر کرتا ہے تو آپ بہت ساری چیزوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، بہت ساری چیزیں جو ہے نا انسان سے پیچھے ہٹ جاتی ہیں. اور یہاں پر جو چیز ہٹی سبحان اللہ، وہ تو کیا تھا، بہت ہی بڑا معاملہ تھا، ایمان اور کفر کا معاملہ تھا. کہ وہاں پر ان کا جو تکبر تھا اس نے ان کو ایمان سے دور کر دیا. کتنا بڑا نقصان، کتنا بڑا لاس جو ہے نا وہ ان کے حصے میں آیا، صرف اور صرف کیوں؟ ظلموں و علوا، نا انصافی اور زیادتی کرتے ہوئے جو انہوں نے تکبر کیا اس کی وجہ سے. فنظر، پھر دیکھ، کیفا کیسا، کا نہ ہوا عاقبت، انجام، المفسدین، فساد کرنے والوں کا. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی بہت بار ہم پڑھ چکے ہیں الحمدللہ کہ کس طرح سے جو ہے وہ فرعون جو ہے اور اس کی قوم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غرق کیا. اور وہاں ہی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چونکہ ان کا تکبر بہت بڑا تھا تو ان کی بربادی بھی بہت بڑی ہوئی. تو یہ چیز بھی ہے کہ چیز چاہے چھوٹی ہے بڑی ہے، اگر وہ برائی ہے تو اس کا انجام بھی ضرور سیم نکلے گا، لیکن اس کی لیول تھوڑا ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ تباہی کی صورت میں، یا اس سے کم، یا اس سے کم، یا اس سے کم. اور تکبر جو ہے نا ایک اور چیز بھی جیسے کہ نہیں ہونا چاہیے، انا پرستی، ایگو، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ بہت بری ہیں. اور اس کے مقابلے میں عاجزی اور انکساری جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ جنت جو ہے نا یعنی وہ بنائی گئی ہے جو عاجز لوگ ہیں، جن میں انکساری ہے. جنت جو ہے نا جن لوگوں میں عاجزی اور انکساری ہے انہی لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے. اور تکبر اس قدر ناپسندیدہ ہے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا اور بڑا سمجھتے ہوئے صحیح بات کو نہ ماننا، دوسروں کو چھوٹا سمجھنا، حقیر سمجھنا. اور تکبر میں یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو بڑا جان کر درست بات کو نہ لینا، درست بات کو نہ ماننا، اس کا انکار کر دینا. تو تکبر یہ رویہ اس قدر برا ہے، اس قدر ناپسندیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی حدیث میں ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں داخل ہو سکتا. تو یہ برائی جو ہے نا یہ کوئی چھوٹی سی برائی نہیں ہے، یہ بہت بڑی برائی ہے اور انسان کو بہت بڑی ہلاکت کی طرف لے کر جاتی ہے. اور اس معاملے میں ہمیں اپنے دلوں کا جو ہے نا بہت جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اور ہر اس میں جو ہے نا کانشیس رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کہیں بھی معاملے میں جو ہے نا میں اپنے آپ کو بڑا سمجھوں اور صحیح بات کو بھی میں صرف ہوں کر کے پیچھے کر دوں کہ میں نہیں لیتی. کیوں؟ کیونکہ میں ہوں، میں کیوں ایسا کروں. یہ میں جو ہے نا انسان کے اندر سے جو ہے وہ نکل جانی چاہیے. اور پھر کیا ہے، وَلَقَدْ، اور بے شک، آتینا، دیا ہم نے، داود علیہ السلام کو، و سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام کو، علم. اب جو ہے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام جو ہے نا ان کی بات شروع ہو رہی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ بے شک ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم دیا. وقالا، اور دونوں نے کہا، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، الذی، وہ ذات جس نے، فضلنا، فضیلت دی ہمیں، علی کثیرن، اکثریت پر، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، المؤمنین، مومن. اب یہاں پر جو ہے جب ان کو یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علم دیا اور نعمتیں دیں
تو ان نعمتوں کو پا کر انہوں نے کیا کہا دونوں نے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ہے، تمام تعریف اور شکر اللہ ہی کی ذات کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں بہت سارے مومن بندوں میں سے فضیلت دی، بہت سارے مومن بندوں پر جو ہے ہمیں فضیلت دی۔ اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام جو ہیں ان کو جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فضیلت دی، کس طرح سے ان کو جو ہے نبوت دی، علم عطا کیا، حکمت عطا کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ لوہا جو تھا وہ ان کے لیے نرم کر دیا گیا تھا کہ جس طرح سے چاہتے لوہے کو وہ اپنے ہاتھوں سے مولڈ کرتے، اور زریں جو کہ جنگ میں یوز کی جاتی ہیں وہ بنایا کرتے تھے۔ اور جو وہ جو جنگی لباس جو پورے کا پورا لوہے کے ساتھ بنتا تھا، اس کو جو ہے انہوں نے فرسٹ ٹائم جو ہے داؤد علیہ السلام نے چینز کے ساتھ، کڑیوں کے ساتھ جو ہے وہ اس کو بنانا شروع کیا۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ یعنی لوہا ویسے تو اگر آپ اس کو کسی بھی اس میں دیں گے تو وہ سخت رہے گا، اس کی موومنٹ اتنی نہیں، لیکن آپ اگر اسی لوہے کو چینز کے ساتھ، کڑیوں کے ساتھ اگر آپ بنائیں، کوئی بھی شیپ دیں، کچھ بھی کریں یا اس میں ایڈ کر دیں، تو اس میں فلیکسیبلٹی جو ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے۔ ایسے ہی نا جیسے گولڈ ہے، اگر گولڈ کی اگر آپ اس میں چین میں آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی سی کڑیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے چین جو ہے کتنی سافٹ سی ہو جاتی ہے، اگر وہ سیدھی یوں تار کی صورت میں وہ سالڈ ہو تو وہ کتنی سخت ہوگی۔ تو بیسیکلی یہ ہنر جو ہے داؤد علیہ السلام کو دیا گیا، اور داؤد علیہ السلام کو بھی دیکھیں کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چنا، کہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ایک بار جو یعنی لشکر تھا بنی اسرائیل کا، اور جس کی کہ جو ان کے لیڈر تھے طالوت تھے، تو وہاں اس لشکر میں، اس فوج میں جو داؤد علیہ السلام بھی تھے، اور جالوت کے ساتھ ان کا مقابلہ تھا، جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ ان کا مقابلہ تھا۔ اور جو بنی اسرائیل کی طرف سے جو فوج تھی، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا اور وہ پیچھے رہ گئے، صرف کچھ لوگ جو تھے وہ ثابت قدم رہے اور طالوت کے ساتھ آگے ہوئے جالوت کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور ان میں داؤد علیہ السلام بھی تھے۔ اب جالوت جو ہے نا وہ بہت ہی مضبوط قسم کا انسان تھا، یعنی اس کا مقابلہ کرنا کچھ آسان نہیں تھا، اور داؤد علیہ السلام یعنی بہت بہادر تھے، انہوں نے آگے بڑھ کر جو اس کا مقابلہ کیا اور اس کو قتل کیا۔ اور پھر اس کے بعد کیا تھا، obviously اگر لیڈر جو ہے وہ نہ رہے تو پھر جو ہے فوج جو منتشر ہو جاتی ہے اس پہ غلبہ پانا جو آسان ہو جاتا ہے، اس طرح سے جو ہے ان کو فتح نصیب ہوئی، اور پھر اس کے بعد جو ہے بادشاہت اور نبوت جو ہے وہ داؤد علیہ السلام کو دی گئی۔ اور سلیمان علیہ السلام جو ہیں یہ داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور ان کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں سبحان اللہ ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بہت بہت یعنی جو دنیاوی نعمتیں بھی تھیں وہ بہت زیادہ دے رکھی تھیں۔ ایک جو نبوت اور علم تھا، یہ والی نعمتیں تو آبویسلی اپنے آپ میں بہت بڑی ہیں، اس کے باوجود یعنی ان کے علاوہ جو ہے دنیاوی نعمتیں بھی بہت زیادہ تھیں، یعنی مال و دولت کی کثرت تھی، اور پھر یہ کہ جنوں پر حکومت کرتے تھے اور پرندوں کی بولیاں سمجھتے، یعنی بہت ساری مختلف چیزیں، اور ہوا ان کے لیے مسخر کر دی گئی تھی اس طرح سے۔ اور یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دیں، اتنی نعمتیں، بادشاہت تھی اور دنیا بہت زیادہ تھی، سب کچھ تھا، وہ ساری نعمتیں ایک طرف، یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام بڑی بڑی دنیا کی نعمتوں کو چھوڑ کر ان کی جس نعمت کا ذکر کیا سب سے پہلے اس کو رکھا، بتایا گیا، وہ کیا ہے؟ علمن، علم کی دولت، علم کی نعمت۔ تو علم کی نعمت جو ہے نا یہاں پر ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ علم جو ہے نا یہ تمام اس سے جو ہے نا بہت بھاری ہے، دنیا کی تمام نعمتوں سے جو ہے نا بہت بہت یعنی بھاری ہے، کہ ایسی نعمت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام نعمتوں کو چھوڑ کر اس کا ذکر جو ہے کیا، اس کا ذکر کیا، اور اس سے یہ بھی بات پتہ چل رہی ہے کہ ایکچولی یہ وہ نعمت ہے، یہ وہ بلیسنگ ہے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں بھی اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ اہمیت رکھتی ہے تو ہی تو باقی سب چیزوں کو چھوڑ کر جو ہے اسی کا ذکر جو ہے وہ سب سے پہلے کیا گیا۔ اور علم حاصل کرنا، علم کا ہونا، یہ جو ہے نا بہت بڑی نعمت ہے،
اور اس معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں بہت ساری احادیث بھی پتہ چلتی ہیں جو کہ علم کو حاصل کرنے کی جو فضیلت ہے اس کے بارے میں، جیسے کہ ایک بڑی پیاری حدیث ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جو شخص بھی علم کے راستے پر چلتا ہے، علم کے راستے پر چلتا ہے مراد کیا، علم حاصل کرتا ہے، علم کی طلب کے لیے چلتا ہے، علم کے راستے پر نکلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے لیے اس کو یعنی جنت کے راستے پر چلا دیتے ہیں، اور اس کے لیے اس راستے کو، جنت کے راستے کو اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یعنی جنت کے راستے کو آسان کر دیتے ہیں، اور تمام مخلوق جو ہے، ایون کہ جو پانی کی مچھلیاں بھی ہیں، وہ بھی کیا ہیں، اس طالب علم کے لیے جو ہے دعا کرتی ہیں۔ ہمیں کتنا رہتا ہے، ہم لوگوں کو کہتے رہتے ہیں فلاں میرے لیے یہ دعا کر دی، یعنی کوئی بھی ہمارا چل رہا، اچھا بس دعا کیجیے، اچھا بس دعا کیجیے۔ تو سبحان اللہ، یعنی یہاں پر دیکھیں کہ جو شخص جو ہے علم حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کرتے ہیں، اور یہ کہ تمام مخلوق جو ہے اس کی مغفرت کے لیے، اس کی بخشش کے لیے جو ہے وہ دعا کرتی ہے۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے، فرشتے جو ہیں اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ کتنا یعنی عزت اور احترام، کتنا آنر ہے، کتنی رسپیکٹ ہے کہ فرشتے ایسے شخص کے لیے جو کہ علم حاصل کرتا ہے اس کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ پر بچھانے کا مطلب ہے کہ بہت بہت اس کی جو ہے نا عزت کرتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک طالب علم کی جو کہ علم حاصل کرتا ہے اس کی عزت کس کے تھرو کروا رہے ہیں، فرشتوں کے تھرو۔ فرشتے جو ہیں ان کے لیے اپنے جو ہے پر جو ہے وہ بچھا دیتے ہیں۔ اور اسی طرح اور ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک عالم جو ہے، یعنی ایک نالجبل جو پرسن ہے، اس کی فضیلت عابد پر۔ عابد کون ہوتا ہے، جو بہت عبادت گزار ہو۔ ایک عالم ہے جو کہ نالجبل ہے، جو کہ جس کے پاس علم ہے، جو کہ علم حاصل کرتا ہے، اور دوسرا کون ہے، عابد ہے جو کہ عبادت گزار ہے۔ تو عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ 14ویں کے چاند کی فضیلت ستاروں پر ہوتی ہے۔ ستارے بہت پیارے لگ رہے ہوتے ہیں، بہت شائنی ہوتے ہیں، بہت خوبصورت دکھائی دے رہے ہوتے ہیں، لیکن جب 14ویں کا چاند ہو تو سارے ستارے جو ہے ماند پڑ جاتے ہیں۔ یہ ہے سبحان اللہ، علم حاصل کرنا جو ہے، علم کی یعنی یہ اہمیت ہے۔ اور اسی طرح یعنی ہمیں یہ بھی بات پتہ چلتی ہے حدیث سے کہ انبیاء جو ہے نا اپنے ورثے میں دینار نہیں چھوڑتے، درہم اور دینار نہیں چھوڑتے، بلکہ کیا ہے کہ علم جو ہے نا، ان کے علماء جو ہے نا بیسیکلی وہ ان کے وارث ہوتے ہیں، اور کیا ہے کہ اپنے ورثے میں وہ علم چھوڑتے ہیں، اور جو کوئی اس میں سے، اس علم میں سے یعنی جو کوئی اس علم کو لیتا ہے تو بیسیکلی اس نے ایک وافر حصہ پا لیا۔ یعنی ہوتا ہے نا کہ وراثت ہو تو ہر کوئی اس میں سے حصہ چاہ رہا ہوتا ہے، تو یہ انبیاء کی وراثت جو ہے نا یہ علم ہے جو کہ وہ پیچھے چھوڑ کر جاتے ہیں، اور جو شخص اس علم کو لیتا ہے اس کا مطلب کیا ہے، اس نے کس میں سے ورثہ پا لیا، انبیاء کے ورثہ میں سے ورثہ پا لیا، اس میں سے ایک حصہ جو ہے نا اس نے لے لیا۔ تو کیا ہے کہ علم جو ہے نا یہ بہت بہت اہم ہے، اس کو حاصل کرنا چاہیے، اور یہ کہ بہت اہمیت ہمیں اس کی پتہ چلتی ہے، اور یہ چیز بھی کہ اس کو پانے کے لیے اگر انسان کو کچھ محنت، کچھ مشقت، کچھ تکلیف اٹھانی پڑتی ہے تو اس کے مقابلے میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اچھا اگر کچھ انسان کرتا ہے تو اس کا ریوارڈ کتنا زیادہ ہے، اس کی اہمیت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں کتنی زیادہ ہے کہ فرشتے بھی جو ہیں اس انسان کے لیے اپنے پروں کو جو ہے وہ نیچا کر دیتے ہیں۔ اور یہاں سے بھی اندازہ لگائیں کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، بنایا، تو اس کے بعد ان کو جو ہے علم دیا، مختلف چیزوں کا علم دیا، اور اس کے بعد جو ہے یعنی فرشتوں سے کہا کہ وہ ان چیزوں کے نام بتائیں، تو فرشتے جو ہے وہ نہیں بتا سکے، اور اس کے بعد آدم علیہ السلام سے جب کہا گیا کہ وہ ان چیزوں کے نام بتائیں تو آدم علیہ السلام نے وہ سب بتا دیے۔ اور پھر اس کے بعد اب کیا تھا، یہاں پر فرشتے تھے ایک طرف اور دوسری طرف آدم علیہ السلام تھے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا، اور فرشتوں کے پاس وہ علم نہیں تھا، وہ علم نہیں تھا،
اور جب آدم علیہ السلام نے وہ نام بتا دیے تو اس کے بعد کہا گیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، کہ اب آدم کے لیے سجدہ کرو۔ تو وہاں پر جو ہے نا وہ جو یعنی ایک فرق تھا، فضیلت تھی، وہ نظر آ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا اور اس کی بنا پر ان کو جو ہے فرشتوں پر بھی جو ہے وہ فضیلت دی۔ اور دوسرا یہ بھی تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی اس سجدے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ باقی جو تمام مخلوق ہے اس پر انسان کی فضیلت جو ہے اس کو وہ جو ہے ظاہر کیا جائے۔ تو بہرحال علم جو ہے اس کو لینا چاہیے، خاص طور پر جو علم جو دین کا علم ہے وہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے، اس کے لیے اسٹرگل کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ بہت بہت زیادہ جو ہے وہ ریوارڈنگ ہے۔ اور ایون کہ یعنی عابد جو ہے اس پر بھی جو ہے وہ عالم کو جو ہے وہ فضیلت دی گئی ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ اب اس کے بعد یعنی ان کی علم کی جو نعمت ہے اس کا ذکر کیا گیا، اور پھر کیا ہے کہ دونوں نے کیا کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں باقی یعنی جو تمام مومن ہیں ان تمام لوگوں میں جو ہے ہمیں جو ہے وہ فضیلت دی، یعنی ہمیں اس چیز کے لیے چنا۔ اور یہ بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، دیکھیں کہ نعمتیں ہوں تو نعمت کا جو ہے نا وہ برملا اظہار ہونا چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور شکر کیا ہے کہ انسان یعنی شکر کے بھی 3 لیول ہے نا، شکر انسان دل میں بھی کرتا ہے۔ دل کا شکر کیا ہے کہ یہ اعتراف ہو کہ یہ نعمت جو ہے نا خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اس میں میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں نے بڑی محنت کی، میں نے ایسے کیا، میں نے ویسے کیا، میں نے یہ کیا تو اس وجہ سے یہ چیز میرے پاس ہے، نہیں۔ دل کا شکر کیا ہے کہ انسان اپنے دل میں اس چیز کا اعتراف کرے کہ جو کچھ بھی میرے پاس نعمتوں کی صورت میں موجود ہے اس میں میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، یہ میری کاوشوں کا، میری کوششوں کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ آج یہ چیز، یہ نعمت، یہ صلاحیت، یہ چیز جو ہے میرے پاس ہے۔ یہ دل کا شکر ہے۔ اور ہوتا کیا ہے کہ یوزلی ہماری نگاہ اپنی کوششوں پر ہوتی ہے، اپنی صلاحیتوں پر ہوتی ہے، ہم نے یہ کیا، ہمیں یہ مل گیا، ہم نے ایسے کیا، ہمارے پاس یہ آ گیا۔ تو دل کا شکر کیا ہے؟ اعتراف کرنا کہ یہ نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور یہ چیز جو ہے نا یعنی جیسے حمد ہے نا، حمد بیسیکلی یہ تعریف ہی ایسی ہوتی ہے کہ جس میں یعنی شکر جس میں کہ تعریف بھی شامل ہوتی ہے۔ اور تعریف انسان کب کرتا ہے؟ جب وہ ریلی اس چیز کو، کسی چیز کو جو ہے نا یعنی ایکنالج کرتا ہے، ریکگنائز کرتا ہے۔ اور جب ایکنالجمنٹ اور ریکگنیشن ہو تو وہ آبویسلی دل سے ہوتی ہے۔ تو حمد جو ہے نا یہ دل سے جب شکر ہوتا ہے نا، یہ وہ والی تعریف اور شکر ہوتا ہے جو کہ یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ۔ اور اس کے بعد کیا ہے کہ یعنی دل میں اعتراف ہو گیا، اس کے بعد زبان سے بھی ہونا چاہیے، جو کہ یہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے الحمدللہ۔ اور وہی بات اس میں آ جاتی ہے کہ تعریف، یعنی تعریف میں کیا ہے کہ تعریف تبھی ہوتی ہے جب آپ کا دل جو ہے نا کسی چیز کو قبول کرتا ہے کہ ہاں یہ ایسے ہے، پھر ہی آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں، ادروائز نہیں ہوتی۔ تو اور حمد میں کیا ہے؟ یعنی سچی تعریف ہوتی ہے۔ تو بیسیکلی جب دل قبول کر لیتا ہے تو زبان بھی کیا کہتی ہے؟ الحمدللہ۔ اور اس کے بعد تھرڈ لیول کیا ہے شکر گزاری کا؟ کہ دل میں اعتراف کیا، زبان سے پھر اقرار کیا، پھر کیا ہے کہ انسان اپنے جسم کے ذریعے سے، اپنے جوارے کے ذریعے سے، اپنے اعضاء کے ذریعے سے جو ہے وہ شکر ادا کرتا ہے۔ کس طرح سے؟ کہ نعمتوں کو پا کر جو ہے اپنے جسم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگاتا ہے، نہ کہ نافرمانی میں لگائے۔ اور یعنی یہ جو ہے نا ناشکری میں آتا ہے کہ انسان کے پاس نعمت ہو اور وہ زبان سے تو کہے کہ ہاں اللہ کا شکر ہے، لیکن اس کا جسم جو ہے اس نعمت کو پا کر کس میں مصروف ہو گیا؟ اس کے اعضاء کس میں مصروف ہو گئے؟ ناشکری میں۔ اور جو کہ عموماً ہم ایسے کرتے ہیں۔ یعنی کیا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں کچھ بھی آئے، اور خاص طور پر یعنی جو شیطان بہت ایکٹیو ہوتا ہے کہ جیسے ہی نعمت آتی ہے سیلیبریشنز ہوتی ہیں، اور سیلیبریشنز میں ہم پورا اپنا آپ جو ہے نا نافرمانیوں میں ڈبو کے رکھ دیتے ہیں، اور وہ کہنے کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر، لیکن ہمارا جسم، ہمارے اعضاء
غلط کام کر کے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ناشکری کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اصل میں جو کمپلیٹ شکر گزاری ہے وہ کیا ہے؟ جو دل سے بھی ہو، زبان سے بھی ہو، اور ہمارے عمل سے بھی ہو، ہمارے جسم سے بھی جو ہے وہ شکر گزاری ہو۔ اور کسی بھی نعمت کی شکر گزاری کیا ہے؟ کہ اس نعمت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری میں استعمال کرنا، اور ناشکری اس سے نافرمانی سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانا۔ اب یہاں پر جو ہے انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں میں ہمیں کیا دی؟ فضیلت دی۔ اور یہ چیز بھی دیکھیں کہ جب بھی کوئی نعمت، اور خاص طور پر یہاں پر دیکھیں کہ اگر علم کی بات ہو تو اس میں بھی دیکھیں کہ اگر انسان کو یہ توفیق ملتی ہے نا کہ وہ کسی دن قرآن کو پڑھتا ہے، اس کی ریسائٹیشن کرتا ہے، یا اس کو صحیح سے پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، یا پھر یہ کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، یا پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس معاملے میں کسی بھی اپرچونٹی کو وہ یوٹیلائز کرتا ہے، کسی بھی موقع کو وہ اویل کرتا ہے، تو ایسے میں نا اپنے آپ پہ برڈن نہیں فیل کرنا چاہیے کہ اچھا مجھے یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کلاس ہے، ادھر بھی کرنا ہے، ادھر سے یہ میں نے کرنا ہے۔ صرف یہ سوچنا چاہیے کہ کتنے لوگ ہیں، اگر قرآن پڑھنے ہی کی بات ہے نا، کہ کتنے لوگ ہیں جن کو یہ توفیق نہیں ملے گی کہ وہ قرآن کو صحیح سے پڑھنا سیکھ لیں۔ اور اگر میں قرآن کلاس میں بیٹھی ہوں، قرآن سیکھنے کے لیے بیٹھی ہوں صحیح طریقے سے، تو الحمد للہ فضلنا علی کثیر، کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے لاکھوں انسانوں میں سے مجھے چن کر، مجھے منتخب کر کے مجھے اس بات کی توفیق دی، اور مجھے یہاں لا بٹھایا کہ میں یہاں پر آ کر جو ہے وہ علم حاصل کر رہی ہوں، اس کی کتاب کو پڑھنے کی، سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ تو بیسیکلی اس وقت صرف یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ان چند لوگوں میں سے ہیں جن کو کہ اللہ تعالیٰ نے چن کر یہاں پر بٹھا دیا، جن کو اس قابل بنا دیا کہ وہ یہاں تک، اس مقام تک آ سکیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو یہاں تک نہیں پہنچیں گے، بہت سارے لوگ ہیں جو یہاں تک پہنچے بغیر ہی اس دنیا سے چلے جائیں گے، ایسے ہی چلے جائیں گے کہ ان کو یہ کتاب صحیح سے پڑھنی نہیں آتی ہوگی، اس کتاب کو صحیح سے وہ جانتے نہیں ہوں گے۔ اور عمل کرنے کے لیے جاننا مسٹ ہے، عمل کرنے کے لیے جاننا مسٹ ہے۔ کسی کام کو آپ اس کا علم لیے بغیر نہیں کر سکتے، بغیر علم کے کریں گے پتہ نہیں کیسا سا ہوگا، صحیح ہوگا، غلط ہوگا، کیا بنتا ہے کیا نہیں بنتا۔ ایسے ہی ہے نا، کوئی بھی کام ہو اس کے لیے نالج کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ایکشن جو ہے نا وہ بغیر نالج کے یا انکمپلیٹ نالج کے ساتھ جو ہے نا آلموسٹ بیکار ہے۔ تو عبادت کے لیے بھی، اللہ کی فرما برداری کے لیے بھی انسان کو علم چاہیے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ کرنے کی بات کیا ہے کہ ان چیزوں کو، ان مواقعوں کو، کہیں پر ہمیں کوئی انوائٹ کرتا ہے کہ وہاں پر یہ چیز ہو رہی ہے، اس کو اویل کر لیں، یہ ایسے ہے ویسے ہے، تو اس اس وقت جو ہے نا ان چیزوں کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، یا پھر یہ نہیں سمجھ کہ پتہ نہیں یہ کیوں جو ہے، کیوں ہمیں کیوں کہتے رہتے ہیں، یا کیوں مجھے کیوں دے دیا، مجھے کیوں کہہ دیا کہ یہ کرو وہ کرو۔ تو وہاں پر یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ جس نے ہم پر مہربانی فرماتے ہوئے ہمیں بہت سارے لوگوں میں سے چن لیا، اور چن کر جو ہے اس قابل کیا۔ آم، ایک منٹ۔ جی، تو کیا ہے کہ بہت سارے لوگوں میں سے ہمیں چنا، اور اتنی توفیق دی کہ ہم یہاں پر آ کر بیٹھ کر جو ہے علم حاصل کر رہے ہیں۔ تو ایسے معاملے میں یعنی دل کو کھلا رکھنا چاہیے، اور یہ کہ ان چیزوں کو، کیونکہ شیطان ان چیزوں کو بہت بوجھ بنا کر دکھاتا ہے، اور فوراً دکھاتا ہے کہ ہم بہت مصروف، ہمارے بہت کام، اور ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اور وہ کیا چاہ رہا ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ہے اس فضیلت سے جو وہ محروم رہ جائے۔ اور پھر کیا ہے، ووارثا، اور وارث بنایا سلیمان علیہ السلام کو، داؤد علیہ السلام کا۔ داؤد علیہ السلام کا وارث کون بنے؟ سلیمان علیہ السلام۔ اب سلیمان علیہ السلام کا یہاں پر ان کے تمام بچوں میں سے صرف سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ
جو انبیاء ہیں ان کا ورثہ جو ہے وہ علم کی صورت میں ہوتا ہے، کیونکہ داؤد علیہ السلام کے اور بھی بچے ہوں گے، ان کا یہاں پہ ذکر نہیں کیا گیا کہ داؤد علیہ السلام کے وارث جو ہیں فلاں 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 بنے، صرف سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو علم اور نبوت کا جو اس میں جو ان کو ملی، اس میں جو حصہ ملا وہ تھا علم کا حصہ، تو اسی لیے یہاں پر جو ہے نا سلیمان علیہ السلام کو جو ہے وہ صرف مینشن کیا گیا ہے۔ وقالا، اور اس نے کہا، یعنی سلیمان علیہ السلام نے کہا، یا ایوہ الناس، اے لوگو، علمنا، ہم کو سکھائی گئی، منطقہ بولی، الطیری، پرندوں کی، وَأُوتِینَا، اور ہم کو دی گئی، من کل شیء، ہر چیز میں سے، انا، بے شک، ہادا، یہ، لہوا، البتہ وہ، الفضل المبین، کھلم کھلا اللہ کا فضل ہے۔ اب سلیمان علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ اے لوگو، ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے، جانوروں کی بولی سکھائی گئی ہے، جانوروں کی بولی سکھائی گئی ہے، اور ہر چیز میں سے ہم کو عطا کیا گیا ہے۔ ہر چیز میں سے مینز کہ یعنی کثرت کے ساتھ جو بھی نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ان کو، اس میں کیا تھی، بہت زیادہ کثرت تھی، بہت نعمتیں تھیں، اور ساری کی ساری نعمتیں کیا تھیں، بہت زیادہ کثرت میں تھیں۔ اور پھر کیا کہتے ہیں، دیکھیں پھر سے جو ہے نا ریپیٹیشن ہے کہ ان ھذا لہو الفضل المبین، کہ یہ جو ہے نا، یعنی اگر میں جانوروں کی بولی سمجھ لیتا ہوں، اور یہ کہ جو بھی چیز مجھے، جو بھی نعمت دی گئی ہے وہ بڑی کثرت کے ساتھ میرے پاس ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ میری محنت کا نتیجہ ہے، نہیں، یہ تو کھلم کھلا کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل ہے، یعنی اس میں کوئی شک ہی کی بات نہیں ہے، کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے کہ یہ کس کی طرف سے ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی المبین، کھلم کھلا، صریح جو ہے نا یہ فضل کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے۔ اور پھر کیا ہے، وَخُشِرَ، اور جمع کیے گئے، لِسُلَیمَانَ، سلیمان علیہ السلام کے لیے، جنودہ، اس کے لشکر۔ اچھا، ایک اور چیز اس آیا سے ہمیں ایک اور لیسن بھی مل رہا ہے، آیا نمبر 16 سے، کہ اب ان کے پاس نعمتیں تھیں، تو نعمت کا جو ہے نا وہ ذکر بھی کر رہے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام میں جو ہے نا بہت زیادہ عاجزی اور انکساری نظر آتی ہے، نعمتیں بہت دی گئی ان کو، لیکن اس کے باوجود ان میں بہت زیادہ انکساری نظر آتی ہے، جو کہ ہمیں نظر آئے گی کہ جیسے وہ نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں، ساتھ ہی اس کو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں، فوراً جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، جو کہ ان کی انکساری کو جو ہے وہ ظاہر کر رہا ہے۔ اب یہاں پر اپنی نعمت کو وہ لوگوں پر بتا رہے ہیں، تو اس سے یہ بات بھی پتہ چل رہی ہے، ایک ہوتا ہے نا کہ انسان، یعنی اس چیز کو برا سمجھا گیا کہ آپ اپنی چیزوں کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور بتانے کی جو نیت ہے وہ کیا ہے، کہ شو آف کر رہے ہیں، دوسروں پر روب جھاڑنے کے لیے، دوسروں پر اپنا آپ بڑا جتانے کے لیے، دوسروں کو اپنے سامنے چھوٹا ثابت کرنے کے لیے کہ اچھا ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس وہ ہے، اللہ نے ہمیں یہ دے رکھا ہے، اللہ نے ہمیں فلاں چیز دے رکھی ہے، تو وہ غلط ہے۔ لیکن اگر انسان عاجزی اور انکساری اختیار کرتے ہوئے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے، تو اس میں کوئی یعنی برائی نہیں ہے، ایسا بلکہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دے رکھی ہوں تو برملا اس کا اظہار ہونا چاہیے کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی مہربانی سے یہ چیز بھی عطا کر رکھی ہے، ہمارے پاس یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی جو ہے وہ عطا کر رکھا ہے۔ تو شرط کیا ہے، عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے، اور کیونکہ آبویسلی یعنی یہ چیز بھی پسندیدہ ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نعمتیں دیں، تو پھر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یعنی امپریشن یہ ہو کہ اچھا پتہ نہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں کچھ بھی نہیں دے رکھا، نہیں، نعمت دی ہے تو اس کا برملا اظہار بھی ہونا چاہیے، لیکن عاجزی اور انکساری کے ساتھ۔ اور پھر کیا ہے، وَخُشِرَ، جمع کیے گئے، لِسُلَیمَانَ، سلیمان علیہ السلام کے لیے، جنودہ، اس کے لشکر، من الجنی، جنوں میں سے، والانسی، اور انسانوں کے، والطیری، اور پرندوں کے، فہم، پھر ان کی، یوزعون، گروہ بندی کی گئی۔ اب ان کے پاس جو ہے جیسے کہ یہاں پر سلیمان علیہ السلام کے لشکر کی بات ہو رہی ہے، بڑی آرمی تھی ان کے پاس، اور آرمی جو ہے نا صرف انسانوں کی نہیں تھی، بلکہ ہمیں کیا نظر آ رہا ہے کہ جنوں میں سے، انسانوں میں سے، اور پرندوں میں سے،
سبحان اللہ. یعنی 3 طرح کی مخلوق جو ہیں وہ ان پر جو ہے ان کی آرمی تھی. جن بھی شامل تھے، انسان بھی شامل تھے اور پرندے بھی شامل تھے. فہم یوزعون، پھر ان کی گروہ بندی کی گئی تھی. اور یہ بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ یعنی کیا ہے کہ کیونکہ بڑا گروہ تھا، بڑی آرمی تھی، تو یوزعون مین کہ ان کو جو ہے بڑے اچھے سے رکھا گیا تھا، یعنی باندھ کر رکھنا. اور obviously جب زیادہ لوگ ہوں، بڑے گروپس ہوں، تو جب تک آپ ان کو اچھے سے یعنی ڈسپلن نہیں کر کے رکھیں گے، آرگنائزیشن نہیں ہوگی، تو جو بڑا گروپ ہوتا ہے بیسیکلی اگر وہاں پر نظم و ضبط نہ ہو، ڈسپلن نہ ہو، ان کو قاعدے اور قانون کے تحت باندھ کر نہ رکھا جائے، تو وہ بس بھیڑ ہوتی ہے. بھیڑ ہوتی ہے اور اس میں جو ہے نا سکیٹرڈ ہونے کا، انتشار پھیلنے کا بہت خدشہ ہوتا ہے. ایسے ہی نا بہت سارے لوگ اگر اکٹھے ہو جائیں، کوئی ان کو قابو میں کرنے والا نہ ہو، کوئی ان کو اکٹھا کر کے رکھنے والا نہ ہو. اکٹھا کر کے رکھنا مینس کہ رولز اینڈ ریگولیشنز کے ذریعے ان کو کوئی ڈسپلن کرنے والا نہ ہو، تو وہاں پر اکثر جو ہے یعنی کیا ہوتا ہے کہ فساد اور انتشار ہی رہتا ہے. تو یہاں پر یہ بات پتہ چل رہی ہے سلیمان علیہ السلام کی کہ اگر ان کے پاس یہ بڑے بڑے لشکر تھے، جنوں کے، انسانوں کے، پرندوں کے، تو ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے ایسے ان کو چھوڑ رکھا تھا کہ بس ایک بھیڑ تھی. نہیں، یوزعون، بڑے زبردست طریقے سے جو ہے نا انہوں نے اپنی فوجوں کو منظم کر کے رکھا ہوا تھا اور ڈسپلن کر کے رکھا ہوا تھا. اور یہ کہ اور پھر کیا کہتے ہیں کہ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب اتو وہ پہنچے علی وادن نملی، چیونٹیوں کی ایک وادی میں. اب یعنی نظر یہ آ رہا ہے کہ ان کے جو لشکر ہیں وہ ان کا باقاعدہ معائنہ کرتے تھے اور ان کو سپروائز کرتے تھے، اور یہ کہ ان کا یعنی اچھے سے جیسے کہہ لیں کہ نظر رکھتے تھے، اور ان کی تمام جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں ان پر وہ خود ہوتے تھے. تو یہاں پر جو ہے ایسے لگ رہا ہے کہ اپنی فوج کے ساتھ ہی ہیں، اپنے لشکر کے ساتھ ہی ہیں. تو اپنے لشکر کے ساتھ جب کسی ایک چیونٹوں کی وادی میں پہنچتے ہیں، تو قالت کہا نملتن، ایک چیونٹی نے، یا ایوہ النملو، اے چیونٹیو، ادخلو، داخل ہو جاؤ، مساکنکم، اپنی بلوں میں، لا نہ یحتمنکم، کچل دے تم کو، سلیمان و جنودہ، اور اس کے لشکر، وہم لا یشعرون، اور وہ شعور نہ رکھتے ہوں. اب یہ سلیمان علیہ السلام جو ہیں اپنی فوجوں کے ساتھ ہیں. جیسے کہ سم ٹائمز کیا ہوتا ہے نا کہ فوج ہوتی ہے تو اس کی ڈفرینٹ ایکسرسائزز وغیرہ چل رہی ہوتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی جنگی مہم پہ ہو، ویسے ان کی جو ہے وہ ایکٹیویٹیز جو چل رہی ہوتی ہیں. تو اپنے لشکر کے ساتھ تھے. تو ایسے میں کیا تھا کہ ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں پہ کہ چونٹیوں کی وادی تھی. اور یہ چیز بھی ہمیں پتہ ہے، دیکھیں کہ یہ جو چونٹیاں ہیں نا، یہ کالونیز کی صورت میں رہتی ہیں، ایسے سکیٹرڈ ایک ایک الگ الگ نہیں ہوتی. اکثر ان کی جو ہے نا بڑی بڑی یعنی اس کے یعنی جیسے ان میں بھی ایک وہ نظر آتا ہے کہ کٹھی مل کے ٹوگیدر ایک ہی جگہ پہ پورا ایک وہ بنا کے رہ رہی ہوتی ہیں کالونیز کی صورت میں نا. تو ایک یعنی پوری وہ نظر آ رہی ہے کہ وہاں پر چیونٹیوں کی وادی ہے. تو جب یہ لشکر وہاں سے گزرنے لگا تو اس میں سے ایک چیونٹی نے باقی سب کو خبردار کیا، خطرے سے آگاہ کیا کہ سلیمان علیہ السلام جو ہیں اپنے لشکر کے ساتھ اس طرف آ رہے ہیں، تو جلدی سے جو ہے نا اپنی بلوں میں چلی جاؤ. یہ نہ ہو کہ وہ ہمیں کچل کے رکھ دیں، اور یہ جو کچلنا ہوگا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ جان بوجھ کر ہمیں کچلیں گے، بلکہ کیا ہے لا یشعرون، یعنی بے خبری میں کیا ہوگا کہ وہ ہم کو جو ہے نا کچل کے رکھ دیں گے. اب یہاں پر دیکھیں کہ یعنی جو ہمیں بات پتہ چل رہی ہے، ایک تو یہی کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس جو نعمتیں تھیں، تو نعمتوں کو وہ صحیح طریقے سے یوٹیلائز کر رہے تھے، صحیح طریقے سے یوٹیلائز کر رہے تھے. کیونکہ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. ایک ہوتا ہے کہ کسی کے ہاتھ نعمتیں لگ جائیں، اگر وہ یعنی ان نعمتوں کو سنبھالنا نہ جانتا ہو اور ان کو پروڈکٹیو وے میں استعمال نہ کرنا جانتا ہو، تو وہ نعمتیں ہو کر بھی اس کے پاس بیکار ہوتی ہیں. یعنی اگر انسان کے پاس کوئی صلاحیت ہے، کوئی نعمت ہے، اگر آپ اس نے اس کو یعنی
अच्छे से उसका कोई इस्तेमाल नहीं किया, तो उस नेमत का होना, उस सलाहियत का होना, दोनों यानी बेकार चीजें लगती हैं। यानी दोनों चीजें बराबर हैं, कि होना ना होना बराबर है। तो इससे ये भी पता चल रहा है कि यानी उनकी पर्सनैलिटी से, कि वसाइल का जो है ना उन्होंने बेहतरीन इस्तेमाल किया। जो उनके पास इल्म था, जो नेमतें थी, उनका क्या था, उन्होंने बेहतरीन इस्तेमाल किया। और फिर आगे देखें कि चूंटी, आगे देखें कि एक छोटी सी मखलूक है अल्लाह सुब्हाना ताला की। और जैसे कि अभी हमने बात डिस्कस की थी कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है वो परिंदों की बोलियां जो है वो समझ लेते थे। तो यहाँ पर भी जो है ना जो चींटी है उसने बात की, और सुलेमान अलैहिस्सलाम बेसिकली उन्होंने उसकी बात को जो है वो सुन लिया था, समझ लिया था। अब चींटी जो है देखें कि छोटी सी मखलूक है, और किरदार सुबहान अल्लाह उसका बड़ा अच्छा नजर आ रहा है हमें यहाँ पे, कि उसने जो है एक तो ये कि जैसे ही उसने देखा कि कोई खतरा है, खतरे वाली बात है, तो उसमें सेल्फिशनेस नहीं आई। उसने ये नहीं देखा कि अच्छा बड़ा लश्कर आ रहा है तो मैं जल्दी से साइड पे हो जाऊं, कहीं ये मुझे कुचल ना दे। उसे बाकी जो उसके इर्द गिर्द चूंटियां थी उनकी भी उसको फिक्र थी, सिर्फ अपनी फिक्र नहीं की उसने कि अच्छा मैं बच जाऊं। और उसमें उसकी देखें कि अपनी जो बेसिकली उसकी कौम ही कह लें, बाकी चूंटियां जो हैं उसकी कौम ही है, अपनी कौम के साथ उसकी कितनी खैर ख्वाही है कि उसने जो है खतरा देखा तो खतरे से जो है अपनी कौम को भी खबरदार किया, सिर्फ अपनी फिक्र नहीं की बल्कि अपनी कौम को भी खबरदार किया। और एक और चीज जो चींटी से हमें पता चल रही है उसकी बड़ी अच्छी बात, वो ये कि उसने अ, अच्छा गुमान जो है ना, हुस्न जन जो है वो कायम किया सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनके लश्कर से। उसने ये नहीं कहा कि ये तो जानबूझ के हमें कुचल देंगे, ये तो देखते ही नहीं है और ऐसे वैसे, नहीं। बल्कि क्या किया, यानी अगर हम कुचले भी गए तो इसकी वजह ये होगी कि ला यशउरून, कि यानी वो जानते नहीं होंगे, उन्हें पता नहीं चलेगा, इसलिए होगा कि अगर हम कुचले गए। अदरवाइज क्या है कि जानबूझ कर जो है वो हमें नहीं कुचलेंगे। तो ये देखें कि ये भी उनका जो है ना यानी बदगुमानी नहीं की, साथ ही खुद से खुद जो है ना वहुम ला यशऊरून। और ये बड़ी चीज इंपॉर्टेंट है। एक तो यानी दो बातें, एक तो सिंसेरिटी, कि आपके साथ के जो लोग हैं उनके साथ आपका मुखलिस होना, उनकी खैर ख्वाही करना, उनके हमदर्द होना, ये जो है ना यानी इंसानों में तो ये खूबी जो है ना कहीं बढ़कर होनी चाहिए। वो जानवर होकर, छोटी सी इंसेक्ट होकर जो है ना उसमें ये चीज है कि उसने खतरा देखा तो बाकी सबको भी खबरदार कर दिया। और ये चीज हम देखते हैं कि बाकी जानवरों में भी हमें नजर आता है कि समटाइम्स क्या होता है कि जब जानवर इस तरह से ग्रुप की सूरत में होते हैं, तो एक को पता चले कोई खतरा है तो वो फौरन कम्युनिकेट करते हैं, दूसरों को भी आगाह कर देते हैं कि फलां जगह जो है ना खतरा है, इस चीज से खतरा है। तो इंसानों को तो यानी ये फिर इंसानों के लिए तो ये बात और ज्यादा बढ़कर आ जाती है और बड़े दर्जे में आती है कि उन्हें तो हर सूरत जो है अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ जो है वो हमदर्द और खैर ख्वाह होना चाहिए। और ये कि पता क्या चल रहा है कि सेल्फिशनेस जो है ना वो इंसान को जेबा नहीं है। यानी खुदगर्जी जो है ना इंसानों में नहीं होनी चाहिए। सिर्फ अपनी जात की हद तक, सिर्फ अपने मुफाद की हद तक, सिर्फ अपनी जो है इंटरेस्ट और अपनी दिलचस्पियां या अपने फायदे, यहाँ तक हमारी जात को नहीं होना चाहिए। इससे उठकर जो है ना सेल्फलेस होना चाहिए। तो सेल्फिशनेस जो है ना वो इंसानों के लिए नहीं बनाई गई, लेकिन अफसोस है कि हम जो है ना बहुत सारे मामलात में बहुत बहुत ज्यादा सेल्फिश होते हैं। और इसमें भी जो है ना थोड़ा सा अगर डीप देखें कि कहाँ से यानी हम कहते हैं कि अच्छा नहीं नहीं हम तो सेल्फिश नहीं है, तो क्या होता है कि समटाइम्स हमें पता होता है कि हमारे इर्द गिर्द बहुत कुछ चल रहा है, लोग बेचारे प्रॉब्लम्स में हैं, और उनको ज़रूरत है, इन इन चीज़ों की ज़रूरत है। तो वहां पर जो है ना हमारी हमारे अंदर जो है ना सेल्फिशनेस आ जाती है। किस तरह से, कि लगता है ऐसे ही है कि हम नहीं है, लेकिन एक्चुअली होती है, क्योंकि जाहिर हमें नजर आ रहा होता है कि दूसरे लोग प्रॉब्लम में हैं, और हम अगर नहीं आगे बढ़ेंगे तो उनको बहुत नुकसान होगा, बेचारे कहीं के नहीं रहेंगे। लेकिन फिर भी क्या होता है
کہ ہم ان کی ہیلپ کرنے کے لیے کسی بھی طریقے سے، چاہے فائنینشلی ہے یا اپنے وقت کے ذریعے سے یا کسی اور چیز کے ذریعے سے، ہم بہت نہیں ہو جاتے ہیں. سیلفشنس کیا ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے ہی کام نظر آتے رہتے ہیں. اچھا میرا یہ کام، میرا وہ کام، میں ایسے مصروف، میری یہ مصروفیت، میں نے یہ نہ کیا تو میرا یہ ہو جائے گا. اور اگر پیسوں کی بات ہو تو بھی ہمیں جو بھی سارا کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے، یقین کریں کہ وہ ساری چیزیں بیکار ہوتی ہیں. وہ ساری چیزیں بیکار ہوتی ہیں. اور ایک طرف کیا ہوتا ہے کہ ہم بیٹھے بٹھائے ہم جو ہے آپ آن لائن شاپنگ کرنے لگیں، کپڑے ہوں یا یہ ہوں، تو خام خواہ میں 400 500 300 400 ہم بنا کے اڑ جاتے ہیں اور ایک کلک میں ہم دیکھ کے اڑ جاتے ہیں. اور اس کے بعد ہمیں کوئی وہ نہیں ہوتا کہ اچھا اتنا چلا گیا یا کچھ ہو گیا، بلکہ خوشی ہو رہتے ہیں، واؤ اتنا سیو کر لیا، اتنا سیو کر لیا، اتنا سیو کر لیا. تو جبکہ دوسری طرف اگر ہو، کسی کو دینے کی بات ہو، تو ہمیں وہ تھوڑا بھی بہت نظر آ رہا ہوتا ہے. اور وہ تھوڑا سا جو ہم نے 100 50 دینا بھی ہوتا ہے نا، تو دینا 100 50 ہوتا ہے. ضرورتیں شیطان کون سی دکھاتا ہے، وہ اتنی بڑی بڑی باتیں دکھائے گا. اچھا ابھی تو یہ وہ 100 طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ سامنے لا کے رکھ دیتے ہیں. تو اس وقت جو ہے نا ہم بہت ہی ہمارے اندر جو ہے نا سیلفشنس آ جاتی ہے ایسے مواقع پہ، جبکہ دوسروں کو ضرورت ہو کسی بھی معاملے میں. وہاں پر ہمیں جو ہے نا رک کر اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ اس چیز کو کرنے کے لیے ہم کس کس حد تک آگے بڑھے ہیں. بس وہیں پر ہم جو ہے نا اپنے آپ کو جج کر لیں گے کہ ہمارے اندر جو ہے نا وہ کتنا ہم اس میں کس کیٹیگری میں ہیں، کس لیول پر ہیں. تو بیسیکلی کیا ہے کہ جانور جو ہے نا، جانور ہو کر جو ہے نا اپنے جیسے لوگوں کا، اپنی جیسے جو مخلوق ہے نا اس کا خیال رکھتا ہے. تو ہم انسان ہو کر ہم پر تو یہ بہت زیادہ بنتا ہے کہ ہم جو ہے انسان ہونے کے ناطے جو ہے اپنے ارد گرد کے لوگ جو ہے نا ان کا خیال رکھیں. اور خیال رکھنا کسی بھی معاملے میں ہو سکتا ہے. اور پھر یہ بھی وہم لا یشعرون کہ حسن ظن جو ہے انہوں نے قائم کیا چونٹی نے. اور یہ بات بھی بہت ہوتی ہے، ذرا سا بھی کسی کے ساتھ ہمارا تھوڑا سا بھی معاملہ ہو تو فوراً ہماری سوچ جو ہے نا وہ نیگیٹو ہو جاتی ہے. ہمیں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں سم ٹائمز، یقین کریں کہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ بہت بار میں نے دیکھا کہ کسی نے بات جو ہے وہ کسی اور طرح سے کی ہوتی ہے. اچھا سننے والا سنتا ہے تو وہ سمجھ لیتا ہے کسی اور طرح سے، اور دل ہی دل میں جو ہے نا وہ تانے بانے بن بن کے اچھا فلان نے یقیناً مجھے ہی رکھ کر بس یہ بات کی ہے. خود ہی ہم آتے ہی نہیں کہ نہیں نہیں. پہلے تو 70 بار جو ہے نا اچھا گمان کرنا چاہیے اور اچھی باتیں سوچنی چاہیے. اگر غلط بات ذہن میں ہے تو 70 بار جو ہے نا اچھی باتوں کو سوچا جائے. اور یقین کریں جب 70 ایکسکیوزز آپ کسی کے لیے بنائیں گے نا کہ نہیں نہیں فلاں میرے نہیں نہیں وہ میری بات نہیں ہو سکتی، نہیں نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی کسی پریشانی میں تھا، اپنی کسی مشکل میں تھا، اس لیے شاید اس نے مجھے مسکرا کر نہیں دیکھا. جب 70 بار آپ اس قسم کے ایکسکیوزز دیں گے، اس قسم کے حسن زن قائم کریں گے، یقین کریں کہ اس کے بعد جو ہے نا آپ کی بس ہو جائے گی اور وہ بات جو ہے نا وہیں پر کلیئر ہو جائے گی. تو بیسیکلی اس معاملے میں بھی جو ہے نا ہمیں بہت وہ رہنا چاہیے. ہمیشہ جو ہے دوسروں کے بارے میں اچھا گمان قائم کرنا چاہیے. فوراً جو ہے نا نیگیٹو تھنکنگ جو ہے نا آئے تو اس کو جو ہے نا 1 سیکنڈ سے پہلے جو ہے نا جھٹک دینا چاہیے، کیونکہ وہ جو ہے نا خالص شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. کیونکہ شیطان تو چاہتا ہی نہیں ہے کہ ہمارے آپس کے تعلقات اچھے ہوں، ہم آپس میں اچھے اچھے خوش باش رہیں. وہ تو چاہتا ہے کہ ہر طرح کے جو رشتے ہیں نا ان میں بس فساد اور فتنہ جتنا ہو وہ کم ہی ہے، وہ اسے کم ہی لگتا ہے. اب کیا ہوا کہ جب سلیمان علیہ السلام نے جو ہے چیونٹی کی اس بات کو سنا، فتبسما بس مسکرایا، ضاحکن ہنستے ہوئے. اچھی سی نائس ان کی اسمائل تھی اس بات کو سن کر. من قولها اس کی بات سے، چونٹی کی یہ بات سن کر جو ہے سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ مسکرائے اور کہا، وقالا اور کہا، ربی اے میرے رب، اوزعنی توفیق دے مجھے، ان یہ کہ اشکرا میں شکر ادا کروں، نعمت کا تیری نعمت کا، التی وہ جو، انعمتا تو نے انعام کی، علیہ میرے اوپر، وعلا اور اوپر، والدیہ میرے والدین پر، وان اور یہ کہ اعملا میں عمل کروں،
स्वालिहन स्वाले तरदाहू तू राजी हो उनसे व अदखिलनी और दाखिल कर मुझे बिरहमतिका अपनी रहमत से फी इबादिका अपने बंदों में अस्वालिहीन जो नेक हैं। अब जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनकी बात सुनी, चुनती की, तो इस बात पर वो मुस्कुराए और हंस पड़े और अल्लाह ताला से फौरन देखें, ये नेमत थी ना, ये उनके पास अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से नेमत थी कि वो जानवरों की बोली जो है उसको समझ लेते थे। तो इस नेमत पर फौरन उन्होंने शुक्र अदा किया और क्या कहा कि ए मेरे रब मुझे तौफीक दे कि मैं तेरे इस एहसान का, इस नेमत का शुक्र अदा करूं जो तूने मुझ पर किया। जो तूने नेमतें मुझे की, मुझ पर अता की, मुझे ये तौफीक दे कि मैं उनका भी शुक्र अदा करूं और उन नेमतों का भी शुक्रगुजार हूं जो कि तूने मेरे माँ बाप पर की। सुबहान अल्लाह, अपनी नेमतों की शुक्रगुजारी भी अल्लाह ताला से मांग रहे हैं और ये कि जो अल्लाह ताला ने उनके वालदैन को नेमतें दी थी उसकी शुक्रगुजारी की तौफीक भी जो है ना वो अल्लाह ताला से मांग रहे हैं। और फिर ये कि मैं ऐसे नेक अमल करूं जिनसे कि तू राजी हो जाए और मुझे अपनी रहमत से अपने नेक बंदों में शामिल फरमा। बहुत ही प्यारी दुआ है, बहुत खूबसूरत दुआ है। और ये देखें कि यानी किस तरह से फौरन उन्होंने जो है अपने लिए शुक्र की जो है दुआ मांगी, शुक्र की तौफीक की। और देखें कि यहाँ पर हम नोटिस करें कि इससे पहले जो है फिरौन की बात हुई, मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या बताया गया और फिरौन की बात हुई। फिरौन को भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बहुत नेमतें दे रखी थी, उसके पास बहुत-बहुत नेमतें दे रखी थी। साथ ही जो है ना फिरौन के बाद जो है सुलेमान अलैहिस्सलाम और दाऊद अलैहिस्सलाम का ज़िक्र हो रहा है और इन दोनों को भी अल्लाह ताला ने बहुत नेमतें दे रखी थी। और लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? फिरौन को भी अल्लाह ताला ने नेमतें दी और सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने नेमतें दी। दोनों में फ़र्क क्या है कि फिरौन क्या था कि नेमतों को पाकर जो है बहुत गुरूर में मुब्तला हो गया। बहुत गुरूर में मुब्तला हो गया। इस कदर गुरूर में मुब्तला हुआ कि अपने आप को उसने क्या कहा कि मैं खुदा हूँ। और फिर उसका अंजाम क्या हुआ? बहुत बुरा हुआ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो है दुनिया में बादशाहत मिली और दीन और दुनिया दोनों की नेमतें जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको दी। तो जितनी नेमतें उनको मिलती गईं, उतना ज़्यादा जो है उनमें शुक्रगुज़ारी, आजिज़ी और इनकिसारी जो है वो और ज़्यादा आती गई। तो दोनों रवैयों में बहुत फ़र्क है। एक को नेमतें मिली, नेमतों को पाकर आपे से बाहिर हो गया, मुतकब्बिर हो गया, मगरूर हो गया। और दूसरी तरफ नेमतें मिली तो आजिज़ी, इनकिसारी और शुक्रगुज़ारी जो है वो आ गई। तो बेसिकली क्या है कि नेमतें जो है ना अपने आप में तो ऑब्वियसली यानी बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला की नेमतें हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला की अता करदा है। तो असल में ये चीज़ें कब अच्छी और बुरी बनती हैं कि जब उसका इस्तेमाल जो है यानी उसका असर इंसान के रवैये पे कैसा होता है। अगर तो रवैया कैसा कि इंसान मगरूर हो गया, तो वो नेमतें उसके लिए यानी बेसिकली क्या है हलाकत का बाइस है। और अगर वही नेमतें हैं, उससे उसके रवैये में आजिज़ी और इनकिसारी आ जाती है, शुक्रगुज़ारी आ जाती है, तो सुबहान अल्लाह वो नेमतें तो उसके लिए यानी बहुत ही ज़बरदस्त हो गईं, बहुत ही फ़ायदे की हो गईं। तो यहाँ पर जो है अ, सुलेमान अलैहिस्सलाम का हमें क्या नज़र आ रहा है कि नेमतों को पाकर किस कदर शुक्रगुज़ार हैं और मज़ीद अपने लिए जो है ना यानी इस चीज़ की तौफ़ीक माँग रहे हैं कि या अल्लाह मुझे यानी इस बात की तौफ़ीक दे कि मैं तेरी नेमतों का शुक्र अदा कर सकूँ। और फिर ये भी यानी क्या है कि वालदैन की नेमतों का कैसे शुक्र कि देखिए वालदैन के पास जो नेमतें होती हैं उनको कौन एंजॉय करते हैं? बच्चे भी एंजॉय करते हैं। तो बेसिकली इनडायरेक्टली जो है जो वालदैन के पास नेमतें होती हैं उसमें से हिस्सा जो है वो बच्चों को भी मिल रहा होता है। बच्चे भी माँ-बाप की नेमतों को एन्जॉय कर रहे होते हैं, उससे फ़ायदा उठा रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली देखें यानी कितना डीप जा रहे हैं कि माँ-बाप की नेमतें जो हैं, उनसे भी मैंने फ़ायदा उठाया तो उनका भी शुक्र अदा करने की जो है मुझे तौफ़ीक दें। और उसके बाद सबसे बढ़कर ये कि मैं ऐसे अमल करूँ जिनसे कि तू राज़ी हो जाए।
اور जिनसे तू और ये चीज़ देखें बड़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत प्यारी दुआ है कि अपने लिए जो है ना इस चीज़ को बहुत बहुत मांगना चाहिए कि या अल्लाह मुझे इस काबिल बना कि मैं ऐसे अमल करूं कि जिनसे कि अल्लाह ताला आप राजी हो जाएं। यानी जिंदगी में मुझे उन आमाल की तौफीक देना कि जिनसे कि अल्लाह ताला आप राजी हों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमारे अमल से अल्लाह ताला राजी होगा तो ही क्या है कि उसकी रहमत जो है वो हम पर होगी। अगर अल्लाह ताला राजी नहीं होगा तो अमल हम जितने भी करते जाएं, क्योंकि ये बात याद रखनी चाहिए कि ये अमल जो है ना ये इंसान को जन्नत में नहीं लेके जाने लगे। हमने करने जरूर हैं, हमें इबादात बताई गई हैं, नेकियां बताई गई हैं, इनको हमने करना है, लेकिन ये नहीं हम कह सकते कि अच्छा मैं नेकियां करूंगी, मैं बहुत बहुत इबादात करूंगी तो इन इबादात की वजह से या अपनी नेकियों की वजह से मैं जन्नत में चली गई। नहीं, जन्नत में इंसान कैसे जाएगा? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हाना ताला की रहमत की वजह से। और वो रहमत हासिल करने का क्या तरीका है कि या अल्लाह मुझे तौफीक दे ऐसे अमल की कि जिससे कि तू राजी हो जाए। और ऑब्वियसली जब राजी होगा रब तो क्या है, अपनी मेहरबानी भी फरमाएगा, अपनी रहमत भी फरमाएगा। और उसकी रहमत क्या है? उसकी जन्नत है। और यहाँ पर भी देखें कि कहते हैं कि मुझे शुक्र की तौफीक दे और ऐसे अमल की तौफीक दे कि जिससे कि तू राजी हो जाए। और अदखिलनी बिरहमतिका, अपनी रहमत से मुझे जो है अपने सालिहीन बंदों में जो है वो मुझे जो है वो शामिल कर दे। यानी अपने अमल पे वो भरोसा नहीं कर रहे कि मैं बहुत नेक अमल करूंगा तो मैं सालिहीन में शामिल हो जाऊंगा। सालिहीन कहाँ है? जन्नत में है। यानी अपने अमल पे भरोसा नहीं कर रहे कि अच्छा मैं नेक अमल करूंगा तो इसकी बिना पर जो है मैं जन्नत में चला जाऊंगा। नहीं, बल्कि वो अदखिलनी भी रहमती का, अपनी रहमत से मुझे दाखिल कर दे। और ये चीज हमें हदीस से भी पता चलती है कि जैसे कि आप ने क्या फरमाया कि यानी अपने अमल पर जो है ना वो भरोसा ना करो कि जन्नत में जो है इंसान अल्लाह ताला की रहमत से जाएगा। तो सहाबा कराम ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आप भी नहीं? तो आप ने फरमाया कि नहीं, मैं भी जो है यानी जन्नत में कैसे है कि अपने रब की रहमत ही से दाखिल होऊंगा। तो बेसिकली क्या है कि अमल करने चाहिए, अल्लाह सुब्हाना ताला की फरमाबरदारी करनी चाहिए, इबादत उसकी करनी चाहिए, उसकी शुक्रगुजारी करनी चाहिए, लेकिन भरोसा किस बात पे रखना चाहिए कि अल्लाह सुब्हाना ताला अपनी रहमत ही से जो है हमें अपनी जन्नत में जो है वो दाखिल करेंगे। और यहाँ पर भी देखें कि अपने लिए अच्छी कंपनी जो है वो मांग रहे हैं, सालिहीन की कंपनी मांग रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए भी दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला जो है हमें यानी दुनिया में भी जो है नेक लोगों की सोहबत अता फरमाए और आखिरत में भी जो है वो अच्छे और नेक लोगों का साथ जो है वो अता फरमाए। क्योंकि कंपनी जो है ये बहुत बहुत अहम है। कहीं पर भी इंसान रहता हो सराउंडिंग के लोग जो है ना बहुत अहम होते हैं। हमारा कितना दिल होता है कि अच्छा जो लोग हों हमारे इर्द गिर्द में वो अच्छे हों। क्यों? क्योंकि अच्छे लोग होंगे तो लाइफ अच्छी होती है, ना हो तो यानी मुश्किल हो जाती है, जिंदगी मुश्किल हो जाती है। समटाइम्स होता है ना कि जब इंसान कहीं पर जैसे बच्चे बच्चियों के कुछ रिश्ते भी कर रहे होते हैं तो कितना होता है कि अच्छा लोगों के बारे में पता चले कि अच्छा वो लोग हैं कैसे, अच्छे लोग हों तो क्यों हम चाह रहे होते हैं, क्योंकि वो लोगों से वास्ता पड़ेगा, उन्हीं के बीच में रहना है। तो अगर अच्छे ना हुए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो सालिहीन जो है ना ये बेहतरीन कंपनी है जिसको कि अपने लिए मांगना चाहिए, क्योंकि अगर इंसान सौले है तो वो हर लिहाज से आपके लिए बेहतरीन होगा, दुनिया के हिसाब से भी और आखिरत के हिसाब से भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहीं पर इंशाल्लाह अपना लेसन जो है वो एंड करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो है हमें भी अपने उन बंदों में शामिल फरमाए जो कि अल्लाह ताला की नेमतों को पाकर उसके बहुत बहुत शुक्रगुजार बंदे बने, और ये कि उसकी नेमतों का बेहतरीन तौर पर और दुरुस्त तरीके पर इस्तेमाल करने वाले हों, उसकी फरमाबरदारी में अपने आप को लगाने वाले हों। और या अल्लाह हमें इस बात की तौफीक देना कि हम ऐसे अमल करें कि जिससे कि आप राज़ी हो जाएं, आपकी रज़ा हमें मिल जाए, और अपनी रहमत से जो है या अल्लाह हमें अपनी जन्नत में दाखिल कर लेना। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अनता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।